अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नावल्स उर्दू लाइब्रेरी चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हैं सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए ज़बरदस्त नावल लेकर आई हूँ। इसका नाम है हुर्फ़े दुआ। इसके राइटर हैं रियाज आकिब। तो इस नावल को शुरू करते हैं। उठते हो या पानी का जग उड़ेलना पड़ेगा। जू ने कंबल ऊपर से खींच कर परे फेंका। सोने दो ना यार। मैंने करवट बदल कर दोबारा आंखें बंद कर लीं। मेरा ख्याल है ये अल्फाज तुम्हें खाली ख्वाली धमकी लग रहे हैं। इसने दोबारा तनबीह की। मैं जवाब दे मैं जवाब दिए बगैर दम सदाए पड़ा रहा। वो इत्मीनान से बोली, ठीक है, पहले महले में आधा गिलास पानी। और इसके पानी फेंकने से पहले मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा। क्या मुसीबत है यार, अब छुट्टी के दिन भी नहीं सोने दोगी? आराम का कोई टाइम होता है मोहतरम। 11 बजने वाले हैं और तुम्हारी नींद ही पूरी होने में नहीं आ रही। पता है मैं रात को किस टाइम सोया था? मेरी बला से इसने कंधे जाए। मैं तो 11 बजे अपने रूम में चली गई थी। तकल्लुफ़ किया है तुम्हें अच्छा तकलीफ़ किया है तुम्हें? मैंने तकिए से टेक लगाते हुए पूछा। इतनी जल्दी भूल गए? इसने आंखें निकाल ली। ये गुस्सा किसी और को दिखाना, डरता नहीं हूँ तुमसे। अब मैं वैसे ही उठ गया था और इस हालत में इससे दबकर बात करना मुझे किसी तौर गवारा नहीं था। तेरी तो। वो फुर्ती से मेज़ पर पड़े पानी के जग की तरफ झपटी और मैं छलांग लगाकर बाथरूम की तरफ भाग गया। बाथरूम का दरवाज़ा कुंडी करते हुए मैंने देखा कि वो कमरे से बाहर जा रही है। वो मुझे पता था कि मेरे लिए नाश्ता लेने जा रही है। हम दोनों कज़न हैं और वालिदैन की इकलौती औलाद भी। अज़रा, जिसे मैं हमेशा ज़ू कहकर बुलाता हूँ, मुझसे 6 साल छोटी है। अपनी पैदाइश के साथ ही वो मुझे तोहफे में मिल गई थी। माँ की गोद से ज़्यादा वो मेरी गोद में पली बढ़ी। बचपन ही से हम दोनों में गाढ़ी झिलने लगी थी। हम दोनों का बर्ताव बिल्कुल दोस्तों वाला था। जवान होने के बाद भी ये रवैया नहीं बदला था। लड़की होने के बावजूद वो मुझसे हाथ पाई करने से बाज नहीं आती थी। ईंट का जवाब पत्थर से देना इसकी फितरत सानिया थी। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं था कि वो मेरी छोटी सी छोटी बात का ख्याल माँ बहन की तरह रखती। मेरे कपड़े इस्त्री करना, अलमारी में तरतीब से लटकाना, बिस्तर की चादर बदली करना, मेरे लिए नाश्ता खाना वगैरह लेकर आना इसी की जिम्मेदारी थी। वालिदैन की तरफ से भी हम पर कोई रोक टोक नहीं थी। अजीब बात ये थी कि जवान होने के बाद भी मैंने कभी इसे इन नज़रों से नहीं देखा था कि वो एक खूबसूरत और पुरकशिश लड़की है। मेरे नज़दीक वो एक दोस्त की तरह थी, एक अच्छा, मुखलिस और कीमती दोस्त, जिससे मैं हर बात मनवा सकता था। उससे मैं आकर इसकी पिटाई कर देता और गलती पर होने की सूरत में इसके थप्पड़ और घूंसे हंसी खुशी बर्दाश्त कर लेता। मेरी छोटी सी छोटी बात भी इससे पोशीदा नहीं थी और ना इसने कभी अपने ख़यालात या एहसासात मुझसे छुपाने की कोशिश की थी। वालिदैन का रवैया ऐसा था कि हम दोनों दो दो माँ बाप रखते थे। मैं कभी अब्बू जान और चचा जान की मोहब्बत में तमीज़ नहीं कर सका और ना अम्मी जान और चची जान की शफ़क़त में किसी एक को ज़्यादा नंबर दे सका। यही हाल ज़ू का था। मैं नहाकर बाहर निकला तो वो नाश्ते की ट्रे लिए मुंतज़िर नज़र आई। तुम्हें पता है ना, मुझे अंडे से एलर्जी है। मैंने प्लेट में पड़े उबले हुए अंडों को देखकर नाक भू चढ़ाई। जिन छिलका नफासत से जिनका छिलका नफासत से उतारा गया था। जानती हूँ मोहतरम, इसने बेपरवाही से कंधे चाहे, लेकिन मौसम बदल रहा है और सर्दी की आमद के साथ तुम्हें पसंद हो या ना हो अंडे खाने पड़ते हैं और हर साल की तरह इस मरतबा भी ठूंसने पड़ेंगे। पर ये 3 अंडे, तुम तो रोज़ाना एक अंडा लेती हो ना? फिर? हाँ, आज भी एक ही लूँगी। वो 2 तुम्हारे लिए हैं। मैंने नहीं खाने 2 अंडे, खुद खा लेना। मैंने लहजे में सख्ती पैदा करने की कोशिश की। वो मैं जानता था कि अगर इसने इरादा कर लिया है तो हर सूरत मुझे मनाकर छोड़ेगी। वो अपनी बात मनवाना जानती थी। शायद इज्जत से नाश्ता करना तुम्हें अच्छा नहीं लगता। अपने हिस्से का अंडा उठाकर इसने अपने हिस्से का अंडा उठाकर प्लेट मेरी जानिब खसका दी। यार ज़ू, क्या बकवास है? मैंने पुरज़ोर एहतजाज किया। मेरा नाम अज़रा मुख्तार है। जब इसने मेरी बात का जवाब नहीं देना होता तो वो यही अंदाज़ अख्तियार करती, किसी एतराज़ न करने वाली
बात पर एतराज़ जड़ देती। मैं ना खाऊं तो तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगी? मैंने मिल्क शेक का गिलास एक ही सांस में खाली करके पूछा। कोशिश करके देख लो। इसके इत्मीनान में फ़र्क नहीं आया था। नहीं, फिर भी मतलब अगर मैं सिर्फ एक खाओ या बल्कि ना खाओ, सज़ा एक ही मिलेगी। ज़रा मैं भी सुनूं। कल इंडिया और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच है, वो सेब छीलते हुए सरसरी अंदाज में बोली। ओह शिट यार, मुझे तो भूला हुआ था। मैं जल्दी जल्दी अंडे ठूंसने लगा क्योंकि इसकी धमकी नहायत वाज़ा थी कि उसने मुझे क्रिकेट का मैच नहीं देखने देना था। गोया वो खुद भी मेरी वजह से क्रिकेट मैच देखती रहती थी, लेकिन जब ज़िद पर आ जाती तो मुझे एक झलक भी नहीं देखने देती थी। और इसका तजुर्बा मुझे हो चुका था। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच शुरू होने में आधा घंटा रहता था जब इसने आइसक्रीम खाने की ख्वाहिश का इजहार किया था। इसका मौक़िफ़ था कि मार्केट से आइसक्रीम लेकर हम घर बैठकर खा लेंगे और इस खरीदारी में 20-25 मिनट से ज़्यादा ना लगते, मगर मुझे टीवी के सामने से उठना गवारा ना हुआ। नतीजतन मैं वो मैच ना देख सका और अब मैं इंडिया पाकिस्तान के मैच की कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं था। वो मुझे सिर्फ क्रिकेट मैच की धमकी नहीं देती थी। इस ज़मन में इसके तर्क में कई तीर थे। मेरी किसी कीमती चीज़ का बेड़ा गर्क करना, मुझे सोने ना देना, खुद भूख हड़ताल कर लेना, वगैरह वगैरह। अलबत्ता मेरी बात पर वो ज़्यादातर बे बेचूचना अमल करती। कभी नहीं करने का इत्तेफाक हो भी जाता तो गधे की तरह मुझसे पिट जाती थी। नाश्ता करके वो बर्तन समेटने लगी। घर में नौकरानी मौजूद होने के बावजूद मेरे काम वो अपने हाथों से करना पसंद करती थी। वो बर्तन रख कर लौटी तो मैं अभी तक इत्मीनान से बैठा था। चलो भी अब राजू, पहले ही इतने लेट हो चुके हैं। या जू, कुछ खुदा का खौफ करो। मुझे शॉपिंग से इतनी चिढ़ होती है कि जी चाहता है कहीं भाग जाऊं। बकवास करने की ज़रूरत नहीं। हफ्ते बाद शादी है, कम से कम 3 सूट खरीदने हैं मैंने। जूते और मेकअप का सामान भी लेना है। फिर तुम्हारे लिए मजबूरन मुझे ही खरीदारी करनी पड़ेगी। जनाब का इंतखाब घटियापन की आला मिसाल होता है और यकीनन ये काम 2-3 घंटों में तो नहीं निपटाया जा सकता। मैं सर पकड़ते हुए बोला, कुछ खुदा का खौफ करो जू। खुदा का खौफ ही तो कर रही हूँ, वरना तुझे 8 बजे ही मार्केट ना ले जाती। अच्छा मेरी माँ, अब चलो, मैंने इसके सामने हाथ जोड़ते कहा। वो शरारत से बोली, वैसे आज मूड नहीं है तो ये काम कल पर भी टाला जा सकता है। पटोगी मुझसे जू। मैं दांत पीसे और वो खिलखिलाकर हंस दी। वो अच्छी तरह जानती थी कि क्रिकेट मैच मेरी कितनी बड़ी कमज़ोरी है। हम सपहर ढले ही वापस लौट सके थे, इसलिए शॉपिंग के साथ इसने मेरे लिए भी शॉपिंग की। यूं यूं भी मेरे लिए कपड़े, जूतों, परफ्यूम, कमरे की सजावट का सामान, यहाँ तक कि मोबाइल और लैपटॉप तक वो अपनी पसंद से खरीदती। मैंने ज़िंदगी में एक मर्तबा स्पोर्ट्स शर्ट खरीदने की गलती की थी और सिर्फ एक दिन ही पहन सका था। इसके बाद वो कहाँ गायब हुई मुझे आज तक पता नहीं चल सका। अलबत्ता इसका रंग कितना बोंगा था, लंबाई चौड़ाई कितनी बेढंग थी, इस पर होने वाला तस्वरा हर खरीदारी के मौके पर दोहराया जाता था। मैं मास्टर कर रहा था जबकि जू सेकंड ईयर में थी। कॉलेज वो मेरे साथ ही जाती, अलबत्ता वापसी पर इसे ड्राइवर लेने जाता क्योंकि मुझे यूनिवर्सिटी से थोड़ा लेट आना होता था। वापसी पर वो कॉलेज का लिबास बदलकर मेरी ख्वाबगाह की सफाई अपनी निगरानी में कराती और फिर वहीं बैठकर मेरा इंतज़ार करती। मेरी वापसी पर हम दोनों थोड़ी देर गपशप करते, इकट्ठे दोपहर का खाना खाते और इसके बाद वो आराम करने के लिए अपने कमरे में चली जाती। इस दिन भी वो कमरे की सफाई के बाद मेरे बिस्तर पर लेटी एक साले की गर्दानी कर रही थी कि जब मैं तेज़ कदमों से चलता अंदर दाखिल हुआ। मेरे चेहरे पर छाए खुशी के असरात इसे नहाल कर गए थे। मुझे खुश देखकर जाने क्यों वो भी खिल उठती थी। जू जू, पता है आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं खुशी से चहका। वो तो तुम्हारे थोबड़े से भी दिख रहा है। वजह फूटो। इसका नाम रक्षंदा है, मुझसे 1 साल जूनियर है और बहुत प्यारी है। जू के चेहरे पर एक लम्हे के लिए अजीब से तासुरात नमूदार हुए, मगर अगले लम्हे खुद पे काबू पाते हुए इसने ज़ोरदार कहका लगाया, मोहतरम, ये गालबन 8वीं है या फिर 9वीं, लेकिन इस मरतबा एकदम अचानक, मतलब पहले जिक्र नहीं किया। अचानक कहाँ जू, महीने भर से इसके दाएं बाएं फिर रहा हूँ। मतलब पहले मुझसे ये बात छुपाई रखी क्यों?
وہ کیا ہے کہ اگر وہ نہ مانتی تو تم نے میرا مذاق اڑانا تھا۔ میں نے سوچا پہلے اسے منا لوں، اس کے بعد تمہیں بتا دوں گا۔ منا 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 نہ لو، پٹا لو کہو۔ اس نے زبان نکال کر مجھے چڑھایا۔ ویسے اگر وہ نہ مانتی پھر تو کیا؟ تمہیں پھر بھی بتا دیتا۔ بس بس میں جانتی ہوں، شرم آنی چاہیے تمہیں۔ اگر مجھے دوست سمجھتے تو پہلے دن ہی یہ بات بتا دیتے۔ زو سوری نا یار، اچھا آئندہ پہلے سے بتا دیا کروں گا، اس نے کہکا لگایا۔ مطلب یہ آخری نہیں ہے؟ اس کے بعد بھی کہیں منہ مارنے کا ارادہ ہے؟ نہیں یار، میرا مطلب ہے ابھی رکشی سے ہونے والی ساری باتوں سے تمہیں آگاہ رکھوں گا۔ وہ تو خیر رکھو گے، جیسے سمینا، رانی، پنکی، کرن، سنبل، اقدس، رضیہ کے بارے میں مجھے آگاہ رکھتے تھے۔ ہاں، اور سچ میں زو، اس مرتبہ میں سنجیدہ ہوں۔ اچھا مذاق ہے، وہ ہنسی۔ ویسے خاندانی بیک گراؤنڈ کیسا ہے؟ ایس پی کی بیٹی ہے۔ واو، اس کا مطلب ہے تو نے ذرا بھی گڑبڑ کی تو حوالات کی سیر کرنی پڑے گی۔ رکشی کے لیے سب کچھ قبول ہے۔ میں نے اس کا تصور کرتے ہوئے آنکھیں بند کر لی۔ کیا بہت خوبصورت ہے۔ اس کے لہجے میں حسد یا رشک جیسا کوئی جذبہ ضرور پوشیدہ تھا، مگر میں زیادہ توجہ اس پہ نہیں دی کہ دوسری عورت کے حسن کی تعریف کوئی عورت بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ ہاں زو، سرخ سیب کے جیسے رخسار، موٹی موٹی گلابی آنکھیں، گلابی ہونٹ، صحرائی دار گردن، سر و قد، یقین کرو سرپایا ہے، اسپارہ ہے، اسپارہ۔ آج تک میں نے اس جیسی حسین لڑکی نہیں دیکھی۔ مطلب پہلے والی تم سے خوبصورت ہے؟ مطلب پہلے والی تمام سے خوبصورت ہے؟ بے شک۔ تو پھر کب ملا رہے ہو؟ جب کہو۔ ایسا ہے کہ کل میں چھٹی کے بعد ادھر یونیورسٹی میں ہی آ جاؤں گی، ٹھیک ہے؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ اچھا تم چینج کرو، میں کھانا لاتی ہوں۔ وہ کچن کی طرف بڑھ گئی اور میں سر ہلاتا ہوا واش روم میں گھس گیا۔ اچھا پتہ ہے آج زو تمہیں دیکھنے آئے گی۔ یہ کون ذات شریف ہے؟ رخشندہ مسد نے کہا۔ ہم دونوں اس وقت یونیورسٹی کی کینٹین میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ میری دوست ہے۔ اور پھر اس کی آنکھوں میں جھلکنے والی حیرت دیکھ کر میں نے وضاحت کی۔ میرا مطلب کزن ہے میری۔ آپ کی کزن کا میرے ساتھ کیا کام؟ وہ بچپن سے میرے ہر کام میں دخیل رہی ہے، اب شادی ایسا اہم کام میں اس کے مشورے کے بنا تو نہیں کر سکتا نا؟ کیا مطلب؟ اگر میں اسے پسند نہ آئی تو آپ مجھے چھوڑ دیں گے؟ رکشی کے لہجے میں حیرت کے ساتھ غصے کا عنصر بھی شامل تھا۔ اوہ، یہ میں نے کب کہا؟ وہ میری رازدار ضرور ہے، مگر اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ اس کی وجہ سے ہماری محبت میں کوئی فرق پڑ سکتا ہے۔ دیکھ لو جدیر، کہیں یہ نہ ہو کہ وہ کچھ دیر ہی ایفیشنسی دکھانا شروع کر دیں۔ نہیں جی، وہ ایسی نہیں ہے، میں جلدی سے بولا۔ اچھا دیکھ لیں گے، اب چلو پیریڈ شروع ہونے والا ہے۔ وہ اٹھ گئی اور میں سر ہلاتا ہوا کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا۔ آخری پیریڈ شروع ہونے سے پہلے مجھے زو کا SMS موصول ہوا کہ وہ یونیورسٹی گیٹ پر پہنچ چکی ہے۔ اوکے، ڈرائیور کو واپس بھیج دو اور خود یونیورسٹی کینٹین میں آ جاؤ۔ جو ابھی SMS لکھ کر میں رکشی کو کال کرنے لگا۔ یس، اس نے کال اٹینڈ کرنے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ زو کینٹین میں ہماری منتظر ہے، کیا آخری پیریڈ اٹینڈ نہ کروں؟ ہاں رکشی، وہ اتنی دور سے صرف تمہیں ملنے آئی ہے۔ اوکے، میں پہنچ گئی، کہہ کر اس نے کال منقطع کر دی۔ میرے قدم بھی کینٹین کی طرف اٹھ گئے۔ اس وقت کینٹین میں رش نہ ہونے کے برابر تھا۔ زو نسبتاً خالی گوشے میں خالی جگہ سنبھالے ہوئے تھی۔ وہ اس وقت کالج یونیفارم میں تھی۔ میں اس کے سامنے کرسی سنبھال کر بیٹھ گیا۔ کہاں ہے جی ہماری بھابھی؟ بس آنے ہی والی ہے۔ میں دروازے کی طرف دیکھنے لگا۔ اسے میرے بارے بتا دیا تھا نا؟ وہ عجیب سے لہجے میں بولی۔ ہاں زو، وہ تمہیں ملنے ہی تو آ رہی ہے۔ الفاظ میرے ہونٹوں پر تھے کہ رخشندہ کینٹین میں داخل ہوئی۔ یہی ہے؟ اس کے اندر داخل ہوتے ہی زو نے آہستہ سے پوچھا۔ صحیح پہچانا؟ کہتے ہوئے میں اس کے استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا۔ زو نے بھی میری تلقین کی تھی۔ السلام علیکم، رکشی نے سلام کرتے ہوئے اپنا ہاتھ آگے کر کے زو کی طرف بڑھایا۔ وعلیکم السلام، آئے بھابھی بیٹھے، زو شوقی سے بولی۔ زو، کیا لوگی، گرم یا ٹھنڈا؟ راجو جی، کینٹین کی پھیکی اور بے مزہ چائے پر ٹرکانے کی ضرورت نہیں ہے، اور تمہیں پتہ ہے گھر سے باہر میں کس ہوٹل میں کھانا پینا پسند کرتی ہوں۔ تمہیں میں نے نہیں بلایا تھا سمجھی؟ میں نے آنکھیں نکالی۔
बुलाने को छोड़ो, मेरी आमद का मकसद देखो। आखिर मैंने ही जाकर अम्मी जान और अब्बू जान को राज़ी करना है। मुझे तुम्हारी मदद की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, ख्वामख़वाह मेरा बड़ा बनने की ज़रूरत नहीं। बनोगी, क्या तुम मुझे रोक सकते हो? इसने आंखें निकाल ली। इस टाइम इसे ये भूल गया था कि हमारे साथ कोई तीसरा भी मौजूद है। शिट शट अप ज़ूम। मैंने इसे डांट कर खामोश कराना चाहा। यू शट अप, भाड़ में जाओ तुम भी। और इसने रक्शी की तरफ देखा और मज़ीद कुछ कहे बगैर उठकर कंटीन से बाहर जाने लगी। ए जू सुनो तो, मैं इसे आवाज़ दी, मगर वो सुनी अनसुनी करती बाहर निकलती चली गई। सॉरी रक्शी, मगर मुझे इसके पीछे जाना पड़ेगा। मैं रक्शी का जवाब सुने बगैर तेज़ कदमों से चलता हुआ कंटीन से बाहर निकल आया। जू का रुख यूनिवर्सिटी के दाखिली दरवाजे की तरफ था। मैं जानता था कि इसे वहीं मनाने की कोशिश कामयाब होने वाली नहीं है। वो किसी भी सूरत वापस आने पर राज़ी ना होती, और अगर मैं बिल्कुल इसे नज़रअंदाज कर देता और इसके पीछे ना जाता तब तो शायद वो कई दिन खुफगी में गुजार देती। मैं पार्किंग की तरफ बढ़ा। जब तक मैं कार पार्किंग से बाहर निकालता वो यूनिवर्सिटी से बाहर निकल गई थी। जल्द ही मैंने इसे जा लिया। कार इससे से चंद गज आगे रोककर मैं नीचे उतरा। ये क्या बेहूदगी है ज़ू, मैं इस वक्त सचमुच तैश में था। मुझे तुमसे बात नहीं करनी, बेपरवाही से कहते हुए इसने मेरे करीब से गुजरना चाहा। मैंने हाथ पकड़ के इसे रोका। आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने कि तुम सीख पा हो गई? एक गैर लड़की के सामने मुझे शटअप कहना तुम्हारे नज़दीक कोई बात ही नहीं है। जाने वो क्या सोच रही होगी मेरे बारे में। अच्छा, कार में बैठकर बात करते हैं। मैंने इसे बाजू से पकड़कर कार की सिमत खींचा। खिलाफ़ तवक्को बगैर किसी एतराज़ के वो कार में बैठ गई। जू, बात समझने की कोशिश करो, वो कोई गैर नहीं, मेरी होने वाली बीवी है। और तुमने भी तो जवाबन मुझे शटअप कह दिया था, फिर खफा होकर वहाँ से भागने की क्या ज़रूरत थी? अब मैं जवाब भी ना देती। इसने आंखें निकाली। बात समझने की कोशिश करो यार, मेरे कहने का मतलब है, जब तुमने बदला ले लिया था फिर क्यों उठाई? जाने क्या सोच रही होगी रक्षी, मैंने इसका आखिरी पीरियड मिस भी करा दिया। बड़ी तकलीफ़ हो रही है इसकी ज़रा सी ज़हमत पर, और मैं जो इतनी दूर से चल कर आई हूँ वो तुम्हारे नज़दीक कोई अहमियत, कोई मायने नहीं रखता। वो बनाते हुए बोली। यूं भी पहली नहीं है कि इसकी खुफी से तुम्हें कोई फ़र्क पड़े। अच्छा ये देखो, मैंने दोनों हाथ इसके सामने जोड़ दिए, कोई पीर फकीर है तो इसका वास्ता मुझे माफ़ कर दो। हा हा हा, वो खिलखिला कर हंसते हुए बोली। अच्छा अब चलो भी, या यहीं रात गुजारने का इरादा है? वापस चलें? जी नहीं, इसने नफ़ी में सर हिलाया। यहाँ से सीधा मैकडॉनल्ड और फिर वहाँ से माबदौलत को मार्केट ले जाना। कोई चीज़ खरीदनी है? क्या मतलब कोई चीज़ खरीदनी है? मैं बौखला गया था। कपड़ों का एक सूट लेना है ना यार, इस दिन 3 सूट ले लिए थे, इनमें से एक ताईजान ने अपने लिए रख लिया, अब एक और ख़रीदना पड़ेगा। तो कौन सा तुम्हारी शादी हो रही है कि 2 सूटों से गुजारा नहीं हो सकता? तुमने चलना है कि नहीं? वो दोबारा संजीदा हो गई थी, और मैंने सर झटकते हुए कार आगे बढ़ा दी कि इससे बहस करना पत्थर से सर टकराने के मुतरातिब था। खाना हम बाहर ही खा कर आए थे, इसलिए वो मेरे कमरे में रुकने की बजाय अपने कमरे की तरफ बढ़ गई, और मैं मोबाइल निकाल कर क्षमता को कॉल करने लगा, मगर इसने नंबर बिजी कर दिया, गोया वो सख्त खफा थी। मैंने 2-3 बार इसका फ़ोन ट्राई किया, डायल किया, मगर वह बार बार बिजी करती रही। तंग आकर मैंने कोशिश करना ही तर्क कर दिया। रात को मैंने ये बात जू को बता दी। इसमें नाराज़ होने की क्या बात है? इसने हैरानी ज़ाहिर की। वाह क्या खूब इरशाद फरमाया है। जब तुम कैंटीन से निकलकर भागी थी तो वो क्या था बीबी? वो इत्मीनान से बोली। वो तो तुमने मेरी तौहीन की थी, भागने के अलावा मेरे पास कोई चारा ही नहीं था। जू कुछ शर्म करो यार, मैं रक्षी को अकेला छोड़कर तेरे पीछे भागता रहा। वो तुर्की ब तुर्की बोली। तो क्या मैं कभी तेरे पीछे नहीं भागी, कभी तेरे नखरे बर्दाश्त नहीं किए? हाँ ये तो है, मगर फिर भी यार तुम्हें ये मानना पड़ेगा कि रक्षी के साथ मैंने ज़्यादती की है। अच्छा कल जाकर मना लेना राजू। अब इस मौजू को छोड़ो, जो होना था वो हो चुका, और यूं भी जब तुम किसी लड़की के बारे में संजीदा हो जाओगे तो तुमसे दूर नहीं जा सकेगी। बेअक्ल, नालायक और बेकार तुम सिर्फ मेरे लिए हो। लड़कियां तुम्हें ऐसे नहीं समझती। यूं भी दूर के ढोल सुहाने होते हैं, अलबत्ता करीब आने
کے بعد ان کے پاس بھاگنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ بے عقل اور نالائق ہوگی تم خود۔ اور کون سی لڑکی مجھے چھوڑ کر گئی ہے، ذرا نام تو بتاؤ۔ مجھ سے بار بار ان کے نام مت گنواؤ۔ تلاوت نہیں ہے کہ میں ہر منٹ بعد وہ فہرست دہرانا شروع کر دوں۔ تمام سے میں نے خود ہی قطع تعلق کیا ہے، اور یہ بات تم اچھی طرح جانتی ہو۔ اچھا وہ اس لہجے میں بولی، ذرا میں بھی تو سنوں کہ تو نے کس کس کو دھتکارا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں سمینا سے۔ تو کرو نا، اس کی اور تمہاری برتھ ڈے ایک دن ہی آ رہی تھی، اور اس کی دعوت دینے کے باوجود تو وہاں نہ جا سکا۔ وہ ہنسی، اور اگلے دن اس نے کہا کہ آئندہ مجھے اپنی منحوس شکل نہ دکھانا۔ نہیں جی، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی، بس مجھے دیکھ کر وہ کترا کر نکل گئی اور میں بھی اپنے رستے پر چل پڑا۔ اپنے نہیں، کرن کے رستے پر کہو۔ اور جسے تم کترا کر نکل جانا کہہ رہے ہو نا، اس کی تشریح میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ میں تیری منحوس شکل نہیں دیکھنا چاہتی۔ میں جوش سے بولا، کرن کو تو میں نے خود کہا تھا، اب تیرے میرے رستے الگ ہیں۔ واہ، وہ ہنسی۔ یہ بھی بتاؤ نا کہ کہا کب تھا؟ میں نے زور و شور سے کہا، جب بھی کہا ہو، کہا تو میں نے ہی تھا نا۔ اچھا میں بتا دیتی ہوں، اتوار کے دن تو نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ اس سے لنچ کرواؤ گے، وہ ہوٹل میں تیرا انتظار کرتی رہی اور تم۔ ہاں، میں اپنی منحوس کزن کو ہاسپٹل پھراتا رہا، اس سے فوڈ پوائزن ہو گیا تھا، جو ہر کھانا آخری کھانا سمجھ کے کھاتی ہے۔ میں نے بناتے ہوئے بولا، بات تو پوری ہونے دو۔ اس کے علاوہ وہ مسکراہٹ رقصہ رہی۔ اگلے دن وہ کسی اور لڑکے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے چہل قدمی کر رہی تھی۔ ایسی صورت میں محترم اس کے علاوہ کیا کر سکتا تھا کہ وہ پنکی کی جھولی میں جا گرے؟ اور یاد ہے تو نے پنکی کے سامنے کتنی قسمیں کھائی تھی کہ میرے ساتھ تیرا کوئی افیئر نہیں، میں بس تیری اچھی دوست اور کزن ہوں، مگر وہ نہ مانی، اور اس نے تجھے سختی سے منع کیا کہ مجھ سے دور رہو گے، مگر ماں بدولت کو اتنی آسانی سے کسی کام سے نہیں روکا جا سکتا۔ تو کیا ہوا؟ پنکی نے بھی تجھے اپنی زندگی سے نکال پھینکا اور بس کرو میری ماں، میں نے ہاتھ کانوں کو لگا کر جوڑ لیے۔ میری ساری محبوباؤں کو مجھ سے دور کرنے والی تم ہو کمینی، لیکن اب رکشی کو میں ناراض نہیں ہونے دوں گا۔ اچھا، آئی ایم ریئلی سوری، لیکن یقین کرو میں نے جان بوجھ کر کبھی ایسا نہیں کیا۔ اس کے لہجے میں شامل ندامت گویا اس بات کی دلیل تھی کہ اسے رکشی کے ساتھ ہونے والی زیادتی کا احساس ہو گیا تھا، اور میرے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ وہ ہر دھرم کسی طور پر اپنی غلطی مان گئی ہے۔ رکشی، بات تو سنو، جب وہ لاتعلقی سے میرے پاس سے گزرتی چلی گئی تو مجبوراً مجھے پکارنا پڑا۔ جی، مڑ کر اس نے پھاڑ کھانے والے لہجے میں پوچھا۔ آئی ایم ریئلی سوری جدیر صاحب، میں اتنی گھٹیا اور فالتو نہیں ہوں، نہ تمہاری محبت میں مری جا رہی ہوں۔ تم نے سوچا بھی کیسے کہ یوں میری توہین کرو گے اور میں معاف کر دوں گی؟ رکشی، میرا نام رخشندہ ہے، انڈرسٹینڈ؟ اوکے مس رخشندہ اظہر صاحبہ، مجھے صفائی پیش کرنے کا موقع تو دو نا۔ فرماؤ، وہاں کنٹین میں بیٹھ کر اطمینان سے بات کرتے ہیں۔ سوری، لیکن یہ حقیقت ہے کہ کنٹین پر نعمان میرا منتظر ہے، اور اس کی موجودگی میں تیری کوئی بات نہیں سن سکتی۔ کیا؟ میں غم و غصے سے چیخ پڑا۔ ہوش میں تو ہو؟ ہاں، اور اب تم بھی ہوش میں آ جاؤ۔ نعمان مجھے تم سے بھی پہلے پرپوز کر چکا ہے، اور میرے تمہارے طرف مائل ہونے کے باوجود اس کے دل میں میری چاہت کم نہیں ہوئی، جبکہ تمہارے دل میں کبھی میری چاہت تھی ہی نہیں۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے، میں نے پرزور انداز میں تردید کی۔ جھوٹ کیسے؟ کیا ایک تھرڈ کلاس لڑکی کو منانے کے لیے تو نے مجھے کنٹین میں بلا کر میرا تماشا نہیں بنایا؟ شٹ اپ! تھرڈ کلاس ہوگی تم خود، بلکہ تیری پوری فیملی۔ خبردار، آئندہ اگر میری کزن کے بارے میں اس طرح کے گندے الفاظ استعمال کیے تو زبان گدی سے کھینچ لوں گا۔ بھاڑ میں جائے تیری محبت اور خود تم۔ زو کے بارے میں اس کے ریمارکس سن کر میرا دماغ ایک دم گھوم گیا، اور پھر اس کا جواب سننے کے لیے وہاں نہیں رکا تھا۔ اور راگیر، میرا قریبی دوست مظہر ہمیشہ مجھے جدیر کے بجائے راگیر کہتا تھا۔ اس وقت وہ یونیورسٹی کے لان میں گڑی سنگی بینچ پر بیٹھا
مجھے ہاتھ کے اشارے سے اپنی جانب بلا رہا تھا، جبکہ میرا رخ اس وقت پارکنگ ایریا کی طرف تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اس دن میرا پڑھائی میں جی نہیں لگنا تھا۔ مظہر کو دیکھتے ہی میرے قدم اس کی جانب اٹھ گئے کہ اس وقت کسی ایسے مخلص دوست کی ضرورت مجھے شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ کدھر بھاگے جا رہے ہو یار؟ تمہیں تو رخشندہ بھابھی کو منانے جانا تھا۔ اوہو رخشندہ بھابھی، میں طنزی انداز میں کہتے ہوئے اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ مجھے لگتا ہے کچھ غلط ہو گیا ہے۔ اس نے سوالیہ نظروں سے میری جانب دیکھا اور مجھے خاموش پا کر دوبارہ بولا، کیا میرا اندازہ ٹھیک ہے؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں کچھ ایسا ہی ہے، میں اس سے تعلق توڑ آیا ہوں۔ غصے میں لگتے ہو؟ اس نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ اچھا چلو پہلے کچھ ٹھنڈا ہو جائے پھر مجھے تفصیل بتلانا کہ کیا ہوا ہے۔ پتہ نہیں خود کو سمجھتی کیا ہے۔ کہا نا ابھی نہیں۔ اس نے میرا بازو پکڑ کر کنٹین کی سمت کھینچا اور میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ جانتے ہو پیار محبت کے کھیل میں کئی ایسے مراحل آتے ہیں کہ محبوب سے قطع تعلق کرنے کو جی چاہتا ہے، مگر یہ ایک عارضی کیفیت ہوتی ہے۔ جس سے محبت ہوتی ہے گلے شکوے بھی اسی سے ہوتے ہیں۔ میں خاموشی سے اس کی بات سنتا رہا۔ کنٹین میں جا کر اس نے 2 کولڈ ڈرنکس منگوائیں۔ میں نے ایک ہی سانس میں پوری بوتل ختم کر دی۔ ٹھنڈے مشروب نے میرے اندر ابلتی تپش کو کم کیا اور میں کچھ بہتر سوچنے کے قابل ہوا۔ اب بتاؤ کیا بات ہوئی؟ مظہر اپنا کولڈ ڈرنک ختم کر کے بولا۔ بس کیا بتاؤں یار، بڑی مشکل سے رکشی کو اپنا بنایا تھا اور بڑی آسانی سے گوا دیا۔ اس نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تھوڑی وضاحت کرنے سے یقیناً تمہارے دانت گھس نہیں جائیں گے۔ اور میں نے پوری تفصیل اس کے سامنے دہرا دی۔ وہ اطمینان سے بولا، اس میں سراسر تمہاری غلطی ہے۔ میری غلطی کیسے ہو گئی؟ میں نے احتجاجی لہجے میں کہا۔ تمہاری کزن ضروری تھی یا محبوبہ؟ کزن سے تم گھر میں بھی نپٹ سکتے تھے۔ اس وقت ضرورت تھی کہ تم رکشی کو تسلی دیتے۔ یوں بھی تمہاری ساری محبوبائیں اسی لڑکی کی وجہ سے برگشتہ ہوئی ہیں۔ یار رکشی کے ساتھ تو میری لڑائی ہی نہیں ہوئی تھی، میں اور زو ہی آپس میں جھگڑ رہے تھے اور پھر وہ خفا ہو کر چل دی۔ مجبوراً مجھے اس کے پیچھے جانا پڑا۔ یقین کرو اگر میں اس وقت یہ نہ کرتا تو بعد میں اس نے ہفتہ بھر تو مجھ سے بات نہیں کرنی تھی۔ ناراضی کی حالت میں وہ کھانا پینا بھی چھوڑ دیتی ہے اور تو چھوڑ دے، پہلے تمہاری بیوی ہے اس کے بعد کوئی اور، مگر وہ میرے ساتھ بہت زیادہ مخلص ہے۔ تمہیں کیا پتہ وہ کس طرح میری چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کا خیال رکھتی ہے۔ اس کی ناراضی مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتی۔ ویسے میں تمہارے نقطہ نظر سے متفق نہیں ہوں، لیکن چلو مان لیتے ہیں کہ تم اسے منانے کے لیے اس کے پیچھے بھاگے، اسے منا لیا۔ اب رکشی کو جو غصہ آیا ہوا تھا اس کا تدارک کون کرتا؟ تو منتیں تو کرتا رہا ہوں، وہ خود تعلق نہیں رکھنا چاہ رہی تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ غلط، بالکل غلط۔ جب اس نے غصے کی حالت میں تمہاری کزن کو تھرڈ کلاس کہہ ہی دیا تھا تو تمہیں اس بات پر اتنا سیخ پا ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ تم جانتے نہیں کہ ایک عورت دوسری عورت سے کتنا زیادہ حسد محسوس کرتی ہے؟ اگر عذرا تمہاری کزن کی بجائے سگی بہن ہوتی تو شاید رکشی کو اتنا غصہ نہ آتا۔ اور معاف کرنا، تمہاری کزن نے ہر وقت تمہارے کام میں روڑے ہی اٹکائے ہیں۔ نہیں، میں نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے غصہ اس بات پر نہیں آیا کہ اس نے زو کو برا بھلا کہا۔ اس سے پہلے وہ نعمان اور اپنے بارے میں ایسی گفتگو کر چکی تھی کہ غصہ کرنا میری مجبوری بن گیا تھا۔ جب اسے مجھ سے زیادہ نعمان کی محبت چاہیے تھی تو بھاڑ میں جائے۔ ہو سکتا ہے نعمان کا ذکر اس نے تمہیں جلانے کے لیے کیا ہو۔ یہ الفاظ مظہر کے ہونٹوں پر تھے کہ رخشندہ نعمان کے ساتھ کنٹین میں داخل ہوئی۔ میرا رخ داخلی دروازے کی طرف ہی تھا۔ خود ہی دیکھ لو، میں نے اسے دروازے کی طرف متوجہ کیا۔ کیا دیکھ لوں؟ مظہر نے منہ بنایا۔ گھنٹہ بھر پہلے اس نے تمہیں کہا کہ نعمان کنٹین پر اس کا منتظر ہے اور اب اس کے ساتھ کنٹین میں داخل ہو رہی ہے۔ اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ یہی نا، اس وقت اس نے جھوٹ کہا تھا۔ اگر نعمان اس کا منتظر ہوتا تو وہ دونوں ہم سے پہلے یہاں موجود ہوتے۔ میں نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، چلو
ابھی تو اپنے کیے کہے کو سچ کر دیا۔ مزہ نے انکشاف کیا۔ ابھی بھی مجھے ڈرامہ لگتا ہے۔ بہرحال اب میرے لیے یہی حقیقت ہے۔ میں بے پرواہی سے کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ میرا خیال ہے مجھے چلنا چاہیے۔ مظہر مسکرایا۔ کیوں برداشت نہیں ہو رہا؟ نہیں یار، میں صاف گوئی سے بولا۔ میرا خیال ہے ہم اتنا آگے نہیں بڑھے تھے کہ اب لوٹنا ناممکن لگے۔ ناممکن یہاں سے مشکل تو ہے نا؟ میں مسکرایا۔ مشکلیں تو زندگی کا حصہ ہے نا یار۔ اور یوں بھی میں پہلی بار اس مرحلے سے نہیں گزر رہا۔ یہ کہتے ہی میں آگے بڑھ گیا۔ مظہر نے اٹھنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی تھی۔ میں جانتا تھا کہ وہ رخشندہ کی ٹوم میں لگا رہے گا۔ وہ میرا مخلص دوست تھا اور کبھی بھی مجھے رنجیدہ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ارے واہ، آج تو جلدی پہنچ گئے۔ یہی سوال میں تم سے بھی پوچھ سکتا ہوں۔ زو کو اپنے کمرے میں دیکھ کر میں حیران رہ گیا تھا کیونکہ ابھی تک اس کی چھٹی کا وقت نہیں ہوا تھا۔ میرے سر میں درد تھا اس لیے پہلے پیریڈ کے بعد واپس آ گئی تھی۔ اب کیسی ہے طبیعت؟ سرسری لہجے میں پوچھتے ہوئے میں بیڈ پر بیٹھ کر جوتوں کے تسمے کھولنے لگا۔ ڈسپلن لے کر گھنٹہ بھر آرام کیا ہے، اب بالکل ٹھیک ہوں۔ چلو شکر ہے، اور میرے لیے بھی فٹافٹ اچھی سی چائے بنا کر لے آؤ۔ چپل پہن کر میں نے باتھ روم کا رخ کرتے ہوئے کہا۔ ابھی تو کھانے کا وقت ہے، بعد میں پی لینا۔ نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے۔ میں دروازہ کھول کر اندر داخل ہونے لگا۔ وہ سراج سی بولی، بات سنو۔ میں نے رک کر اس کی جانب سوالی نظروں سے دیکھا۔ میں نے آج مچھلی بنائی ہے۔ مچھلی ہم دونوں کی پسندیدہ خوراک ہے۔ تم کھا لو، میں بس ایک کپ چائے لوں گا، کہہ کر میں باتھ روم میں گھس گیا۔ میں جب باہر آیا تو چائے کا کپ لا چکی تھی۔ میں جانتا تھا کہ میرے بغیر اس نے بھی کھانا نہیں کھانا تھا، مگر میں جان بوجھ کر کھانے کا ذکر کیے بنا چائے پینے لگا۔ وہ خاموشی بیٹھی مجھے گھورتی رہی۔ چائے پی کر میں نے خالی کپ تپائی پر رکھا اور بستر پر لیٹ گیا۔ زو، میں تھوڑی دیر آرام کروں گا۔ اے راجو، کیا ہوا؟ وہ میرے ساتھ بیڈ پر بیٹھ کر میرے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ کچھ نہیں، مختصر جواب دے کر میں نے آنکھیں موند لیں۔ کیا وہ خفا ہو گئی ہے؟ نہیں، اس نے قطع تعلق کر لیا۔ میری وجہ سے ہے نا؟ زو کی آواز میں کئی اندیشے لرز رہے تھے۔ نہیں، میں نے اسے مطمئن کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا، حالانکہ ہم دونوں اچھی طرح جانتے تھے کہ میری تمام ناکام محبتوں کی بڑی وجہ زو ہی تھی، بلکہ وہ کسی اور سے محبت کرتی ہے۔ تو پہلے اسے پتہ نہیں تھا؟ شاید نہ ہو، مگر میرے روح نے اسے اس کی جانب مائل کر دیا۔ کیا وہ بہت خوبصورت ہے؟ یہ تو رکشی کو پتہ ہوگا کہ وہ اسے کتنا اچھا لگتا ہے۔ اگر میں رکشی سے بات کر لوں، بلکہ اسے سوری کر لوں۔ چھوڑو زو، تم جاؤ آرام کرو۔ چلی جاتی ہوں، وہ اطمینان سے بولی، مگر اس کی انگلی اسی طرح میرے بالوں میں سرسراتی رہیں اور پھر مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ کب میری آنکھ لگ گئی۔ اگلے دن بریک ٹائم پر کنٹین میں داخل ہوا تو زو کو رکشی کے ساتھ بیٹھے دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھی۔ میں سراج سے ان کی میز کی طرف بڑھا، جانے وہ رکشی کو کیا پٹی پڑھانے آ گئی تھی۔ گو اس نے مجھے کہا تھا کہ وہ رکشی کو سوری کہنے آئے گی، مگر اس سے کچھ بعید نہیں تھا کہ وہ اسے راضی کرتے کرتے پھر لڑائی شروع کر دیتی۔ کبھی کبھی میں سوچتا کہ اسے اپنی زندگی میں اتنا زیادہ دخیل نہیں ہونے دینا چاہیے تھا، مگر پھر اس کی محبت، خلوص اور خدمت کی سوچ مجھے ملامت کرنے لگتی۔ زو، تم یہاں قریب جانے پر بھی جب وہ میری جانب متوجہ نہ ہوئی تو مجھے خود کہنا پڑا، راجو تم بیٹھو نا، میں رخشندہ کو سوری کہنے آئی تھی۔ دراصل اس دن تم سے جھگڑتے ہوئے میں ان کے نازک جذبات کا خیال نہ رکھ سکی۔ رکشی نے کہا، کوئی بات نہیں عذرا، میں خفا نہیں ہوں، بس وقتی طور پر غصے میں آ گئی تھی۔ وہ میری طرف دیکھنے سے گریز کر رہی تھی۔ میں نے کہا، غالباً چائے منگوانا تمہیں بھول گیا ہے، تو منگوا دو۔ زو نے آنکھیں نکالی۔ تم نے اسے چائے پر ہی ٹرکانا ہے، یہ دیکھ رہی ہو؟ میں نے دونوں ہاتھ اس کے سامنے جوڑتے ہوئے کہا۔ چائے بھی پی لو اور میک ڈونلڈ جا کر بھی زہر مار کر لینا۔ ہاں ہاں، اس نے زوردار قہقہ لگایا۔ محترمہ ایک دن کی دوری بھی برداشت نہیں کر سکے اور گھٹنے ٹیک دیے۔ کہا تھا نا، پنگا نہیں لینا۔ بھابھی میری کوئی بات نہیں ٹالتی۔
کیوں رکشی بھابھی؟ اس نے اچانک رخشندہ سے پوچھا اور وہ سر جھکا کر شرمانے لگی۔ بس اتنی سی بات تھی، اب ذرا جلدی سے رکشی بھابھی کو سوری کہو۔ غضب خدا کا، اگر میں تم سے جھگڑا کر چل دی تھی تو تم کیوں میرے پیچھے بھاگ پڑے؟ اب تمہیں اخلاقیات بھی سکھاؤں گی۔ یہاں اس وقت اس کی باتوں کا جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں تھا، اتنی آسانی سے رکشی سے صلح ہو رہی تھی۔ میں جلدی سے بولا، سوری رکشی، ریلی مجھ سے غلطی ہو گئی، لیکن یقین مانو ایسا انجانے میں ہوا۔ یوں بھی زو کے ساتھ لڑائی جھگڑا تو روز کا معمول ہے۔ اٹس اوکے جدیر، وہ شرماتے ہوئے بولی۔ مجھے بھی بس خواہ خواہ غصہ آ گیا تھا، حالانکہ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی۔ چلیں جی، یہ مسئلہ تو حل ہوا، اب میک ڈونلڈس چلتے ہیں۔ زو نے خوش دلی سے مسکراتے ہوئے تجویز پیش کی، مگر جانے کیوں مجھے اس کی ہنسی میں مصنوعی پن جھلکتا نظر آیا۔ اوکے محترمہ، لیکن کیا رکشی اپنے باقی پیریڈز کی قربانی دے پائے گی؟ رکشی مسکرائی، اگر عذرا کی یہی خواہش ہے تو یقیناً میرا جواب نفی میں نہیں ہوگا۔ بھابھی زندہ باد! زو نے آہستہ سے نعرہ لگایا اور رکشی کے چہرے پر کوسے قزاق کے رنگ جھلملانے لگے۔ جلد ہی میں اور رکشی ایک دوسرے کے بہت زیادہ قریب آ گئے تھے۔ اس کے بنا مجھے اپنی زندگی ویران لگنے لگی تھی، یہی حال اس کا بھی تھا۔ کئی دفعہ وہ میرے لیے اپنی پسندیدہ پیریڈ بھی مس کر دیتی تھی۔ ہم جب تک اکٹھے رہتے ہماری نظریں اور زبان محو گفتگو رہتی اور نگاہوں سے اوجھل ہوتے ہی موبائل فون پر پیغامات کا سلسلہ شروع ہو جاتا۔ میں زو کو بھی پہلے کی طرح وقت نہیں دے پا رہا تھا، لیکن زو ایسی لڑکی تھی کہ اپنے لیے زبردستی وقت نکلوا لیتی۔ اور پھر اسی اسنا میں ایک دن میرے سر پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ میری سالگرہ قریب تھی۔ زو گو میں کبھی بھی اس غیر اسلامی اور غیر ضروری تہوار کے حق میں نہیں ہوں، مگر زو امی جان اور چچی جان کے سامنے میری ایک نہیں چلتی تھی۔ اس مرتبہ بھی زو 10-15 دن پہلے سے ہی سالگرہ تیاری میں مشغول ہو گئی تھی۔ اس دن میں یونیورسٹی سے گھر پہنچا تو زو میرے کمرے میں موجود نہیں تھی۔ زو کہاں مر گئی ہو؟ خوابگاہ خالی دیکھتے ہی میں چلا آیا۔ مجھے سخت بھوک لگی تھی۔ عذرا بیٹی تو کہیں گئی ہوئی ہے بیٹا، ممی جان پر شفقت لہجے میں بولتے ہوئے میرے کمرے میں داخل ہوئی۔ کیا کھانا لے آؤں؟ کہاں گئی ہے؟ کچھ خریداری کرنی تھی، کولی سے آتے ہی ڈرائیور کو ساتھ لے کر مارکیٹ بھاگ گئی۔ تمہیں پتہ ہے نا تمہاری سالگرہ آنے والی ہے اور ان دنوں وہ اسی کی تیاری میں مصروف ہے۔ ٹھیک ہے امی جان، لیکن مجھے سخت بھوک لگی ہے۔ وہی تو پوچھا تھا کہ کھانا لے آؤں؟ وہ شفقت سے مسکرائیں۔ جی لے آئیں۔ زو نے کھا لیا ہے؟ بتایا تو ہے، کولی سے آتے ہی خریداری کرنے بھاگ گئی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے امی جان، اسے واپس آنے دو، جب تک میں فریش ہو جاتا ہوں ہم اکٹھے ہی کھا لیں گے۔ چلو جیسے تمہاری مرضی بیٹا، لیکن 2-3 منٹ میرے لیے بھی نکالو، ایک ضروری بات کرنی ہے۔ جی حکم امی جان۔ میں سوالی نظروں سے ان کی جانب دیکھنے لگا۔ بیٹا اب عذرا بیٹی اور تم جوان ہو گئے ہو، تمہارے ابو اور چاچا کا ارادہ ہے کہ اس دفعہ تمہاری سالگرہ اور تم دونوں کی منگنی کی تقریب اکٹھی منعقد کی جائے۔ منگنی؟ ماں جی ہم دونوں کی؟ مگر کس سے؟ امی جان نے ہلکا سا قہقہ لگایا۔ پاگل نہ ہو تو، آپس میں بیٹا، اور کس سے؟ ہم دونوں؟ مگر امی جان، میرے چہرے پر 12 بجنے لگے تھے۔ اچھا زیادہ ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں، مجھے پتہ ہے من میں تو لڈو پھوٹ رہے ہیں جناب کے۔ امی جان نے مجھے بات مکمل نہیں کرنے دی تھی اور پھر وہ آہستہ سے میرا کان مروڑتے ہوئے کمرے سے رخصت ہو گئی۔ مگر مجھے سوچو کہ جس گرد بات کے حوالے کر گئیں وہ اس سے بے خبر تھی۔ میں نے کبھی زو کے متعلق اس انداز میں سوچا ہی نہیں تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے رکشی کا اکشو برا چہرہ لہرانے لگا۔ زو کی واپسی تک میں اسی طرح سوچوں میں ڈوبا رہا اور فریش ہونے کے لیے واش روم تک بھی نہ جا سکا تھا۔ راجو دیکھو تو میں تمہارے لیے کتنا پیارا سوٹ خریدا ہے۔ زو خوشی سے چہکتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی، مگر میرے چہرے پر نظر پڑتے ہی وہ سنجیدہ ہو گئی۔ اے راجو خیر تو ہے نا؟ بوتھا کیوں پھلا رکھا ہے؟ وہ ایسے ہی تھی، میرے موڈ کا اندازہ لگانا اس کے لیے بہت آسان تھا۔ میں نے مری مری آواز میں کہا۔ زو ہم بہت بڑی پرابلم میں پھنس گئے ہیں۔ یا اللہ خیر! اس نے ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے شاپر کارپٹ پھینکے اور میرا ہاتھ تھامتے ہوئے سامنے بیٹھ گئی۔
میں ہونٹ چباتا ہوا اس کے شاپنگ کیے ہوئے سامان کو گھورتا رہا۔ اب کچھ پھوٹو گے بھی کہ یوں ہی ٹینشن میں مبتلا رکھو گے؟ چند سیکنڈ سے زیادہ صبر کرنا اس کے بس سے باہر تھا۔ ماں جی بتا رہی تھی کہ اس دفعہ میری سالگرہ اور ہماری منگنی کی تقریب اکٹھی سیلیبریٹ کی جائے گی۔ ہماری منگنی مطلب؟ میں قطع کلامی کرتا ہوا بولا۔ مطلب واضح ہے زو، تمہاری اور میری منگنی۔ اس کے چہرے پر ہوادار پریشانی کے آثار نمودار ہوئے۔ اس نے گہرا سانس لے کر پوچھا، تو؟ میں جھلا کر بولا، تو کیا یہ چھوٹی بات ہے؟ پتہ نہیں، وہ بے پرواہی سے بولی، مگر یہ اتنی بڑی بات بھی نہیں ہے کہ تم یوں پریشان ہو جاؤ۔ شاید تمہارے لیے نہ ہو، تم کسی سے محبت نہیں کرتی۔ اس کے چہرے پر زید بھرے اثرات ظاہر ہوئے اور وہ صحیح کہا کہتے ہوئے شاپنگ والا سامان اٹھا کر الماری میں رکھنے لگی۔ سامان الماری میں رکھ کر وہ باہر چل دی۔ زو کہاں چل دی؟ میرے لہجے میں حیرانی تھی۔ یار حد ہوتی ہے بے پرواہی کی بھی۔ وہ واپس مڑی۔ کیسی بے پرواہی؟ یہ بے پرواہی نہیں تو کیا ہے؟ معلوم ہے مجھ پر کیا گزر رہی ہے محترمہ؟ میری جان پر بنی ہوئی ہے۔ میں رکشی کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ کیسے اس کا سامنا کر پاؤں گا؟ اور پتہ ہے مجھے لگتا ہے اگر وہ مجھے نہیں ملی تو شاید میں زندہ بھی نہ رہ پاؤں۔ تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ وہ روحانی سی ہو کر دوبارہ بیٹھ گئی۔ تسلی دلاسا تو دے ہی سکتی ہو نا؟ کیا فائدہ؟ اچھا فائدہ، نقصان کو چھوڑو اور میرا ایک کام کرو۔ میرے لہجے میں التجا کا عنصر نمایاں تھا۔ جی؟ اس کی سوالیہ نظریں میری جانب اٹھی۔ ایسا کرو، تم امی جان کو جا کر بتا دو کہ تم مجھ سے منگنی نہیں کرنا چاہتی۔ کیا کیا کیا؟ اس نے آنکھیں نکالی۔ خود پھوٹو نہ جا کر، یہ کام لڑکیوں کے کرنے کے نہیں ہوتے۔ دیکھو زو، امی جان تمہیں بہت چاہتی ہیں اور ناممکن کہ وہ تمہاری کوئی بات ٹال جائیں۔ وہ طنزیہ لہجے میں پوچھنے لگی، اور تم سے نفرت کرتی ہیں وہ، ہے نا؟ اگر یہ کہہ دیا تو سچ مچ نفرت کرنے لگیں گی۔ تو تم میری امی جان کے پاس جا کے انکار کر دو، اس نے مشورہ دیا۔ میں نے منہ بنایا۔ بات تو ایک ہی ہے نا؟ دیکھو راجو، اس معاملے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ ریئلی سوری۔ زو میری طرف دیکھو، میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ اس نے اپنی موٹی موٹی شہد جیسی آنکھیں میری طرف جانب گھمائیں۔ مجھے محسوس ہوا کہ وہاں کہیں دور گہرائی میں پانی کی ٹھاٹھیں مارتا سمندر موزون تھا۔ شاید اس لیے بھی ہماری منگنی کی خبر دھچکے کا باعث بنی تھی، مگر عورت ذات ہونے کی وجہ سے وہ اپنا شدید رد عمل ظاہر نہیں کر پا رہی تھی۔ زو پلیز میری خاطر۔ آخر تم خود کیوں نہیں بات کرتے؟ وہ چڑ سی گئی تھی۔ تم چھوٹی ہونے کی وجہ سے لاڈلی ہو، اور پھر لڑکی ہونے کی وجہ سے بھی۔ تمام ہی ہمدردیاں تمہارے ساتھ ہوں گی، اس لیے۔ اس نے قطع کلامی کی۔ اور تم چاہتے ہو کہ وہ ہمدردیاں میرے ساتھ باقی نہ رہیں؟ مجھے اچانک غصہ آیا اور میں نے دو ٹوک لہجے میں پوچھا، تم نے کہنا ہے کہ نہیں؟ نہیں نہیں نہیں۔ وہ ایک مرتبہ پھر کھڑی ہو کر دروازے کی جانب چل دی۔ اس مرتبہ اس نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ دروازے کے قریب جا کر وہ رکی، پیچھے مڑے بغیر وہ کچھ دیر رکی رہی۔ پھر اچانک اس کی گلوگیر آواز میرے کانوں میں پڑی، ٹھیک ہے راجو، میں چچی جان کو کہہ دوں گی۔ اتنا کہہ کر اس نے رکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ میں جانتا تھا کہ وہ میری ماں کے سامنے اپنی ساکھ خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر میری ضد نے اسے مجبور کر دیا تھا، کیونکہ وہ مجھے خفا کرنے کی بھی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ شکریہ زو، میں خوشی سے چہکا، مگر وہ میرا جواب سننے کے لیے رکی نہیں تھی۔ ساری پریشانی زو کے حوالے کر کے میں بے فکر ہو گیا تھا۔ شام کے وقت جب میں کرکٹ کھیل کے اسٹیڈیم سے لوٹا تو چچا جان کے بیڈ روم کے سامنے سے گزرتے ہوئے چچی جان کی بلند آواز میرے کانوں میں پڑی، دماغ خراب ہو گیا ہے اس لڑکی کا، منع کیا تھا نا کہ بس میٹرک تک پڑھا لیا بہت ہے، لیکن میری سنتا کون ہے اس گھر میں؟ وہ شاید چچا جان سے مخاطب تھی۔ یقیناً زو نے بات چھیڑ دی تھی۔ جواباً چچا جان نے جانے کیا کہا کہ ایک بار پھر چچی جان کی بلند بانگ آواز میری سماعتوں میں گونجی، راجو ایسا بچہ نہیں ہے، تیری لاڈلی کے نخرے ہی ختم ہونے میں نہیں آتے۔ بلا شبہ شادی سے انکار کر کے زو تختہ مشق بننے والی تھی، مگر اتنا خود غرض میں بھی نہیں تھا کہ اسے اکیلا چھوڑ دیتا۔ اس کا ساتھ دینا اس لیے بھی ضروری تھا کہ تمام کے تانوں کو وہ کوسنوں سے تنگ آ کر وہ اپنی آمادگی بھی ظاہر کر سکتی تھی، اور اسے شادی سے پہلے تہی میری ضرورت تھی، نہ کہ اس کی۔
میرے قدم چچی جان کے کمرے کی طرف بڑھے۔ میں اندر آ سکتا ہوں؟ میں نے دروازہ ہلکے سے کھٹکھٹایا۔ آؤ بیٹا، چچی جان کی شفقت آواز سن کر میں اندر داخل ہو گیا۔ زو ڈبل بیڈ کے ساتھ پڑی لکڑی کی کرسی پر سر جھکائے بیٹھی تھی۔ چچا جان بیڈ پر سرہانے سے ٹیک لگائے لیٹے تھے، جبکہ چچی جان لال بھبوکا کمرے کے وسط میں کھڑی تھی۔ چچی جان، معافی چاہتا ہوں، میں نے آپ کی پوری باتیں سن لی ہیں، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اس وقت جو بھی گھر میں موجود ہے اس نے سنی ہوں گی۔ بیٹا، اس نے بکواس ہی ایسی کی ہے، تم سنو گے تو شاید ساری زندگی اس سے بات بھی نہ کرو۔ کہنا نا، میں نے سن لی ہے چچی جان، اور میں اس کے حق میں ہوں۔ شادی ایسا بندھن ہے کہ کسی ایک فریق کے نہ چاہنے سے قائم نہیں کیا جا سکتا۔ زبردستی کی شادی خاندان تباہ کر دیتی ہے، اور میں زو سے بالکل خفا نہیں ہوں، اور آپ کو بھی یہی عرض کرتا ہوں۔ ہمارا رشتہ اتنا کچا نہیں کہ ذرا سی بات پر اس میں دراڑیں پڑ جائیں، اور یقیناً ابھی آپ دیکھیں گی کہ میں زو کا خیال پہلے سے بھی زیادہ رکھوں گا، آپ بالکل ٹینشن نہ لیں۔ مگر بیٹا، چچی جان کے چہرے پر نظر آنے والی پریشانی مصنوعی نہیں تھی، مگر جانتا تھا کہ وہ زو سے زیادہ مجھے چاہتی ہے، اس طرح امی جان مجھ سے زیادہ زو پر جان دیتی تھی۔ کوئی اگر مگر نہیں، میں نے چچی جان کے گلے میں باہیں ڈال کر ان کا ماتھا چوم لیا۔ وہ مجھے امی جان کی طرح ہی پیاری تھی۔ انہیں یوں دھوکہ دینے پر میرا اپنا دل بھی خفا تھا، مگر کیا کرتا، رکشی میری کمزوری تھی۔ زو نے کنکھیوں سے میری جانب دیکھا اور میں نے ایک آنکھ میچ کر دان نکال دیے۔ وہ دوبارہ نیچے دیکھنے لگی۔ بچے ٹھیک کہہ رہے ہیں جی، چچا جان نے میری تائید کرتے ہوئے کہا۔ بھائی جان سے میں خود بات کر لوں گا۔ اور عذرا بیٹا نے انکار تو نہیں کیا نا؟ وہ تو بس فی الحال اس منگنی کو مؤخر کرنا چاہتی ہے، ہو سکتا ہے بعد میں راضی ہو جائے۔ سارے گھر والوں نے اس لاڈلے کی تائید ہی کرنی ہے، کہتے ہوئے چچی جان باہر نکل گئی۔ زو، اگر فارغ ہو تو چلو، تم سے کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ چچی جان کے کمرے سے نکلتے ہی چچا جان تڑپائی پر پڑی کتاب اٹھا کر مطالعے میں مصروف ہو گئے۔ موقع غنیمت جانتے ہوئے میں نے زو کو رفو چکر ہونے کا اشارہ کیا۔ جی مہربانی، میں نے ہوم ورک کرنا ہے، وہ قہر آلودہ نگاہ میں مجھ پر ڈالتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ آخر کو سارا کیا دھرا میرا تھا، اور اتنا غصہ کرنا اس کا حق بنتا تھا۔ رات کے کھانے کے بعد بھی وہ میرے پاس نہیں آئی تھی۔ مجبوراً مجھے ہی اس کے کمرے میں جانا پڑا۔ اس کی خوابگاہ کی دیواریں میری تصاویر سے مزین تھیں۔ کہیں میں کرکٹ ٹرافی پکڑے کھڑا تھا تو کہیں انعام وصول کر رہا تھا۔ اس طرح میری بچپن کی وہ تصاویریں جن میں میں امی جان، چچی جان کی گود میں لیٹا ہوا تھا، کئی تصویروں میں ہم اکٹھے نظر آ رہے تھے۔ ان میں میرے اور اس کے اپنے والدین کی تصاویر بھی شامل تھی، مگر زیادہ تر میری تصاویر کی تھی۔ بچپن سے لے کر آج تک سال بہ سال میری ہر سالگرہ کی 22 تصاویر بھی ایک لائن میں لگی ہوئی تھی۔ اس کے برعکس میرے کمرے میں اس کی 2 تصویریں لگی ہوئی تھیں۔ ایک تصویر اس کے بچپن کی تھی جب میں نے اسے گود میں اٹھایا ہوا تھا، اور دوسری تصویر تقریری مقابلے میں فرسٹ پوزیشن کی ٹرافی وصول کرتے کھینچی گئی تھی۔ دیکھو جی، آج ماں بدولت خود ہی کزنز کے لیے کافی بنا کر لائے ہیں۔ کافی کے کپ ٹپائی پر رکھتے ہوئے میں مزاحیہ انداز میں بولا۔ راجو، خوشامد کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور ابھی میں نے سونا ہے، آپ برائے مہربانی کافی واپس لے جائیں۔ زو، کیا ہے یار، چچی جان نے کون سی گولی مار دی ہے تمہیں جو موڈ اتنا خراب کیا ہوا ہے؟ وہ میرے ساتھ بات ہی نہیں کر رہی، اور کیا گولی لگنے کی تکلیف اس سے زیادہ ہوتی ہے؟ تو میں نے تمہاری طرفداری کی تو تھی، اس کے علاوہ میں کر بھی کیا سکتا تھا؟ تم بھی چند دن تک یہ بات آئی گئی ہو جائے گی۔ تم نے میری نہیں اپنی طرفداری کی تھی، اور یہ تمہاری بھول ہے کہ یہ بات آئی گئی ہو جائے گی۔ یہ طعنہ مجھے ساری عمر سننا پڑے گا کہ تمہیں تو سب معصوم سمجھیں گے۔ مطلب اب مجھے اس بات کے طعنے ملیں گے کہ تم نے میرے لیے قربانی دی ہے نا؟ اسے جذباتی طور پر بلیک میل کرنے کے لیے مجھے سنجیدہ ہونا پڑا۔ وہ ایک دم سنبھلتے ہوئے بولی، ایسا میں نے کب کہا؟ تم ہر بات کا الٹ مطلب لیتے ہو، تو اس بات کا مطلب کیا بنتا ہے؟ وضاحت کرنا پسند کرو گی تم؟ اوکے سوری، میں ذرا جذباتی ہو گئی تھی۔ میرا موڈ دیکھتے ہی اس نے ایک دم سوری کہنا شروع کر دیا۔ چونکہ غلطی میری اپنی تھی، اس لیے میں نے فی الفور صلح کر لی۔ یہ لو کافی پیو۔ میں نے کافی کا مگ اس کی جانب بڑھایا۔ وہ مگ تھامتے ہوئے بولی، راجو،
امی جان سچ میں بہت زیادہ خفا ہے، مائیں کبھی ناراض نہیں ہوا کرتی پگلی، یہ فلسفہ اپنے پاس رکھو۔ اس نے منہ بنایا۔ اچھا 2 ماہ صبر کرو، اس کے بعد یہ جھگڑا ہی نہیں رہے گا۔ بھلا وہ کیسے بتانا ضروری ہے؟ نہیں، وہ اطمینان سے بولی، بلکہ بہت ضروری ہے۔ دیکھو امتحانات کے بعد میں امی جان سے بات کروں گا کہ وہ رشتہ لے کر رکشی کے گھر چلی جائیں، اور میری شادی کے بعد میں نے چٹکی بجاتے ہوئے کہا ٹائیں ٹائیں فش۔ وہ آہستہ سے بولی صحیح کہا۔ اچھا مجھے نیند آئی ہے، شاید تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟ نہیں بہت خوش ہوں، کہہ کر اس نے کمبل اپنے اوپر اوڑھ لیا۔ خیر اتنی جلدی تجھے سونے نہیں دوں گا۔ میں نے کمبل اس کے اوپر سے کھینچ کر نیچے قالین پر پھینک دیا۔ راجو کیا ہے یار؟ وہ رونے والی ہونے لگی۔ وہ مجھے سچ مچ سخت اپسٹ لگ رہی تھی۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ میں نے اس کی ناک پکڑ کر مروڑی۔ بتایا تو ہے مجھے نیند آ رہی ہے۔ اچھا سو جاؤ۔ میں نے کمبل اٹھا کر دوبارہ اس پر پھینکا اور باہر جانے لگا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ مجھے آواز دے کر روک لے گی، مگر وہ خاموش رہی۔ میں نے دروازے کے قریب رکتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ کمبل میں روپوش ہو چکی تھی۔ ایک دم مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے سخت بے ہودگی کا مظاہرہ کیا تھا۔ اس کے انداز سے ظاہر تھا کہ وہ جان بوجھ کر ایسا کر رہی ہے۔ یقیناً وہ میری موجودگی سے بھی واقف تھی۔ میں چند لمحے وہیں کھڑا اسے گھورتا رہا اور پھر سر جھٹک کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ صبح کی نماز کے بعد وہ میرے لیے خود ناشتہ لایا کرتی تھی۔ حد تو یہ ہے کہ ہم دونوں میں اگر کوئی ناراضگی ہوتی تب بھی اس معمول میں کوئی فرق نہیں آتا تھا۔ اس دن بھی حساب معمول وہ محسوس وقت پر ناشتے کی ٹرے اٹھائے میرے پاس پہنچ گئی۔ اس کے سلام کا جواب دے کر میں خاموشی سے ناشتہ کرنے لگا۔ رات والی بات نہ چاہتے ہوئے بھی میری سوچوں میں سرگرداں تھی، خلاف توقع وہ بھی خاموش سی تھی۔ دونوں نے خاموشی سے ناشتہ کیا۔ برتن سمیٹتے ہوئے اس نے آہستہ سے پوچھا کوئی اور چیز چاہیے؟ میں نے نفی میں سر ہلانے پر اکتفا کیا اور بھی مزید کچھ بولے باہر نکل گئی۔ کالج سے واپسی پر دن کا کھانا اس نے میرے ساتھ ہی کھایا، لیکن بات چیت سے گریز کیا۔ اپنی معمول کے مطابق رات کو ڈنر کے بعد وہ دوبارہ میرے کمرے میں آئی۔ خاموشی سے بیڈ کے ساتھ پڑی کرسی پر بیٹھ گئی۔ میں اس سے بات کیے بنا کمبل میں ہو گیا۔ اس نے آہستہ سے پوچھا شاید تم سونے لگے ہو؟ جی، میں مختصراً بولا۔ اوکے آرام کرو۔ وہ اٹھ کر جانے لگی۔ اس کا رویہ اس بات کا غماز تھا کہ اس نے اپنی ماں کی خفگی کو بہت شدت سے محسوس کیا تھا۔ زو بات سنو۔ وہ بامشکل دروازے تک پہنچ پائی تھی کہ میں نے اسے آواز دی۔ جی۔ رک کر مڑی، پیچھے دیکھا۔ ادھر آؤ۔ میں تکیے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ وہ دوبارہ کرسی پر آن بیٹھی۔ خفا ہو؟ نہیں۔ وہ نفی میں سر ہلا کر دیوار پر لگی تصویر کو گھورنے لگی۔ میں اسے سمجھانے لگا یار، مائیں بھی کبھی اولاد سے خفا رہی ہیں، آج نہیں تو 2-3 دن بعد دیکھ لینا ان کا موڈ بحال ہو جائے گا۔ اس نے اپنی موٹی موٹی شہد جیسی آنکھیں میری طرف جانب گھمائیں، جن میں ہزاروں لاکھوں شکوے جھلک رہے تھے۔ راجو چھوڑو اس موضوع کو، کوئی اور بات کرو۔ جب تک تیرا موڈ ٹھیک نہیں ہوتا میں کیسے کوئی اور بات کر سکتا ہوں؟ ٹھیک ہی تو ہے۔ کیا ہوا ہے میرے موڈ کو؟ زو میں مانتا ہوں کہ یہ میرا کام ہے، مگر تم جانتی ہو کہ رکشی کی میری زندگی میں کیا اہمیت ہے۔ تو نے ہمیشہ میرے لیے قربانی دی ہے، ایک احسان اور سہی۔ اگر اس کے بعد بھی تمہیں میرے ذہن میں کوئی اندیشہ ہے تو چلو صبح سارا الزام میں اپنے سر لے لوں گا۔ اب خوش؟ راجو حمید لکھتا ہے اب سمجھ آئے ہیں اسباب جدائی کے مجھے۔ بات کچھ اور تھی، میں اور سمجھ بیٹھا تھا۔ اس شعر میں اگر میں تھوڑا رد و بدل کر لوں کہ کب سمجھ پاؤ گے اسباب میری وحشت کے۔ بات کچھ اور ہے، تم اور سمجھ بیٹھے ہو۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ میرے لہجے میں حیرانی تھی۔ ہر بات سمجھائی نہیں جا سکتی۔ بہرحال میں خفا نہیں ہوں اور تمہیں بھی ضرورت نہیں ہے اعتراف جرم کی۔ اچھا میری سالگرہ کی تیاریاں کہاں تک پہنچی؟ اس کا ذہن بٹانے کی خاطر میں نے موضوع بدلنا مناسب سمجھا۔ مکمل ہے، بس مہمانوں کی لسٹ رہتی ہے، وہ اکٹھے بیٹھ کر تیار کریں گے۔ پچھلے سال والی لسٹ میں رکشی کے نام کا اضافہ کر دو اور بس۔ میں نے اطمینان سے کہا۔ وہ ہنسی۔ اور رضیہ کا نام نکال دوں نا؟ نہیں رہنے دو، یوں بھی اس نے کون سا آ جانا ہے۔ پہلے تو پرانی والی کا نام مدعو افراد کی لسٹ سے نکال دیا کرتے تھے، اس وقت کوئی اور بات تھی۔ بلکہ تم ایسا کرو، پہلے والی تمام کا نام اس فہرست میں شامل کر دو، تاکہ انہیں بھی پتہ چل جائے کہ میری ہونے والی دلہن کیسی ہے۔
پتہ کیا چلنا ہے، انہوں نے آنا ہی نہیں ہے۔ اچھا، میرے لیے کوئی ڈھنگ کا لباس خریدا ہے یا پہلے کی طرح جھک ہی مارتی رہی ہو؟ راجو صاحب، اگر تمہیں لباس کی پہچان ہوتی تو مجھے مارکیٹ میں خوار ہونے کی ضرورت نہ پڑتی۔ یاد ہے نا ایک مرتبہ تو نے شرٹ خریدی تھی، یہ ہاتھ دیکھ رہی ہو؟ میں نے دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے اس کے سامنے باندھ دیے۔ اب خدارا اس شرٹ کو بخش دو، وہ کاریگر بھی شاید اس جہاں فانی سے کوچ کر گیا ہو، مگر اس کی سلائی کی ہوئی شرٹ کی نحوست اب تک میرے گلے کا ہار بنی ہوئی ہے۔ وہ شرٹ جس کے پہننے کی توقع توفیق میرے نصیب میں ہی نہیں تھی۔ وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ ہی کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا ٹھہرو، میں تمہیں دکھاتی ہوں کہ کیا کیا خریدا ہے۔ وہ الماری کی طرف بڑھ گئی۔ کریم کلر کا سوٹ، اسی رنگ کی جرابیں، کالے شوز، وہ ایک ایک چیز مجھے دکھانے لگی۔ یار، عورتوں کو جو میچنگ کی بیماری ہوتی ہے نا۔ میں نے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ بس اللہ ہی معاف کرے۔ اس نے آنکھیں نکالیں۔ زیادہ نخروں کی ضرورت نہیں سمجھے، بڑی آئی غصہ دکھانے والی۔ میں نے اسے چڑھایا تو دکھاؤں گی نا غصہ۔ وہ سچ مچ تپ گئی تھی۔ دکھا لو بس چند ماہ کی بات ہے، جب میری رکشی آ جائے گی پھر دیکھوں گا کیسے رعب جماتی ہو۔ دیکھ لوں گی اسے بھی۔ اگر اس نے تمہاری پٹائی شروع کر دی تو میں نے نہیں چھڑوانا، سمجھی نا؟ اس کی مجال کہ وہ مجھے ہاتھ بھی لگائے۔ اچھا یار، یہ سامان واپس رکھو الماری میں۔ وہ غصے میں بڑبڑاتے الماری کی طرف بڑھ گئی۔ کل میری سالگرہ کی پارٹی ہے اور تو نے ضرور آنا ہے۔ ہم اس وقت کیفیٹیریا میں بیٹھے تھے جب میں نے یہ ذکر چھیڑا۔ کتنے بجے؟ چائے کا خالی کپ اپنے سامنے سے ہٹاتے ہوئے وہ بولی۔ رات 8 بجے۔ پاپا سے اجازت لینی پڑے گی۔ مجھے نہیں پتا، میں منہ بناتے ہوئے بولا۔ تمہیں آنا پڑے گا۔ میں قطع کلامی کرتا ہوا بولا۔ آنا پڑے گا۔ جدیر سمجھنے کی کوشش تو کرو نا۔ اگر پاپا نے منع کر دیا تو تم آج یونیورسٹی سے واپسی پر انکل سے پوچھ لینا۔ اگر انہوں نے منع کر دیا تو پھر پارٹی رات کی بجائے دن کو ہو جائے گی، مگر تمہاری شمولیت ضروری ہے، نہیں تو تانے دے کر زو میرا جینا اجیرن کر دے گی۔ رکشی عجیب سے لہجے میں بولی۔ اتنا ڈرتے ہو اس سے؟ بات ڈرنے کی نہیں ہے، بس میں اس کے سامنے نیچا نہیں ہونا چاہتا۔ چلو ٹھیک ہے، میں شام کے وقت تمہیں کال کر کے بتا دوں گی۔ اور میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میرا خیال ہے اب چلنا چاہیے۔ اپنا پرس سنبھالتے ہوئے وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور میں سر ہلاتے ہوئے کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا۔ رات کے وقت جب رکشی کی کال آئی تو اس وقت زو میرے کمرے میں ہی تھی۔ پاپا مان گئے ہیں جی، رکشی نے خوشی سے بھرپور لہجے میں اطلاع دی۔ شکر ہے، میرے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ اس نے شرماتے ہوئے پوچھا۔ آپ تو یوں شکر ادا کر رہے ہیں جیسے میری موجودگی کے بغیر سالگرہ کا فنکشن ہی نہ ہو پاتا۔ اس میں شبہ ہی کیا ہے؟ اچھا، اس کے لہجے میں ہلکا سا تفکر در آیا تھا۔ ہاں نا جان، تیرے بغیر تو اب پوری زندگی ہی پھیکی اور بے مزہ لگنے لگی ہے۔ وہ آہستہ سے بولی۔ مجھے بھی کچھ ایسا ہی لگتا ہے۔ اوکے، ڈنر کر کے بات کرتی ہوں، خدا حافظ۔ اور میں منتظر ہوں۔ سن کر اس نے رابطہ منقطع کر دیا۔ کس بات پر شکر ادا ہو رہا تھا محترم؟ کال ختم ہوتے ہی زو پوچھنے لگی۔ صبح رکشی کہہ رہی تھی کہ اپنے پاپا کی اجازت کے بغیر اس کا آنا ممکن نہیں ہے، اور ابھی وہ مجھے بتا رہی تھی کہ اس کے پاپا نے اجازت دے دی ہے۔ راجو، سچ مچ وہ تمہیں بہت پیاری لگتی ہے؟ ہاں زو، بہت زیادہ، وہ آہستہ سے بولی۔ اللہ پاک تم دونوں کی جوڑی سلامت رکھے۔ میں نے جلدی سے کہا آمین۔ زو واقعی میرے ساتھ بہت مخلص تھی۔ ہم تھوڑی دیر تک کل کے فنکشن کے بارے تفصیلات طے کرتے رہے اور پھر رکشی کی کال آئی تو وہ سونے چلی گئی۔ چھٹی کے وقت میں نے رکشی کو ساتھ چلنے کی دعوت دیتے ہوئے کہا، ابھی چلو نا میرے ساتھ، پارٹی ختم ہونے کے بعد چلی جانا۔ میں نے ابھی تیاری کرنی ہے جناب، نئے کپڑے پہننے ہیں، جویلری وغیرہ پہننی ہے، یوں ہی کیسے چلی جاؤں تیرے ساتھ؟ میں شرارت سے بولا۔ نئے کپڑے اور جویلری تو پہننے ہی ہیں، اگر ساتھ میں ڈھول باجے بھی ہو جائیں۔ وہ شرمیلی ہنسی کے ساتھ اپنی کار کی طرف بڑھ گئی۔ گھر پہنچا تو زو زور و شور سے پارٹی کی تیاری میں مصروف نظر آئی۔ وہ اپنی نگرانی میں سارا کام کراتی رہی۔ 6 بجے رکشی اپنے ڈرائیور اور پولیس کے ایک سپاہی باڈی گارڈ کے ساتھ پہنچ گئی۔ آخر کو ایس پی کی بیٹی تھی، اسے خوش آمدید کہہ کر میں ڈرائنگ روم میں لے آیا۔ زو غسل خانے میں تھی، میں رکشی کے ساتھ بیٹھا رہا۔ گلابی غرارے میں وہ کسی اور ہی دنیا کی مخلوق نظر آ رہی تھی۔ زو نے کالے رنگ کا سوٹ پہنا تھا جس پر سفید دھاگے سے کڑھائی کی گئی تھی، دوپٹہ سلیقے سے سر پر جمائے وہ ہمارے پاس پہنچی۔ اس وقت میں دبے لفظوں میں رکشی کی خوبصورتی کے گن گا رہا تھا۔ چلیں محترم، تیار ہو جائیں۔ اس نے آتے ہی چٹکی بجا کر مجھے اٹھنے کا اشارہ کیا اور رکشی سے ہاتھ ملانے لگی۔ ابھی تک تو کافی وقت پڑا ہے، تھوڑی دیر وقت کلامی کرتے ہوئے بولی۔ 6:30 ہو چکے ہیں اور 8 بجے پارٹی شروع ہے۔ یوں بھی تو نے تیاری میں گھنٹے سے زیادہ کا وقت لگانا ہے۔ ایک تو تم سے
جان نہیں چھوڑتی۔ اسے کہتے ہوئے میں رکشی کو مخاطب ہوا۔ بس میں یوں گیا یوں آیا۔ رکشی کے چہرے پر بھی ناگواری کے اثرات ظاہر ہوئے جسے وہ ہنسی میں چھپا گئی تھی۔ زو وہیں رکشی کے ساتھ بیٹھ کر گپے ہانکنے لگی۔ میں باتھ روم میں گھس گیا، جلدی جلدی شاور لیا اور تولیہ لپیٹ کر باہر نکلا۔ بیڈ پر نیا سوٹ پریس کیا ہوا رکھا تھا، جو لازم بات ہے زو نے ہی رکھا تھا۔ سوٹ پہن کر میں ٹائی کی تلاش میں نظر گھمائی مگر بیڈ پر ٹائی نظر نہ آئی۔ میں نے زور سے پکارا، زو کی بچی ٹائی کہاں ہے؟ الماری میں دائیں طرف کے ہینگر سے لٹکی ہے نا؟ اس نے بھی وہیں سے بیٹھے بیٹھے آواز دے دی تھی۔ کون سی باندنی ہے؟ میں نے الماری کھولی اور ہینگر سے لٹکی درجن بھری ٹائیوں کو دیکھ کر پھر اسے آواز دی۔ نئی والی کون سی ہے؟ مجھے تو سارے ہی نئی ہی لگ رہی ہیں۔ میرون کلر کی نئی ہے نا؟ وہ بھی وہیں سے جواب دیے جا رہی تھی۔ جرابیں تو بوٹوں میں رکھ دی ہوتی۔ خالی بوٹ دیکھ کر میں جھنجھلا گیا تھا۔ بوٹوں میں ہی ہیں، نئے والے بوٹوں میں رکھی ہیں۔ میں ماتھے پر ہاتھ مار کر شوز یک طرف بڑھ گیا۔ ریسٹ واچ پرانی والی ہی پہنی رکھوں؟ ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی ہے نئی والی۔ گھڑی پہن کر میں نے بال سنوارے اور ٹائی کے نوٹ درست کرتا ہوا ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ زو ابھی تک رکشی کے ساتھ ہی بیٹھی تھی۔ رکشی کے چہرے پر مجھے عجیب سے اثرات نظر آئے جنہیں میں کوئی بھی نام دینے سے قاصر تھا۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میں نے اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں۔ وہ مجھے سخت الجھی سی لگی تھی۔ راجو آپ دونوں گپے شپے کرو، میں ذرا مہمانوں کو خوش آمدید کہہ لوں۔ وہ زو اٹھ کر باہر چل دی۔ رکشی سچ بتاؤ کیا بات ہے؟ میں نے دائیں بائیں دیکھ کر آہستہ سے پوچھا۔ مہمانوں کی آمد شروع ہو گئی تھی۔ زو امی جان اور چچی جان ڈرائنگ روم کے دروازے پر کھڑے ہو کر آنے والے خواتین حضرات کو خوش آمدید کہہ رہی تھی۔ وہ مجھ سے نظریں چراتے ہوئے بولی، کچھ بھی تو نہیں، مگر مجھے تو یوں لگ رہا ہے جیسے۔ مگر میں بات پوری نہیں کر پایا تھا کہ میرے ماموں زاد شہلا نے قریب آ کر پوچھا، السلام علیکم جدیر بھائی، یہ کون ہے؟ او شہلا، یہ رخشندہ ہے۔ میں نے کھڑے ہو کر اس کے جھکے ہوئے سر پر ہاتھ رکھا۔ وہ زو کی ہم عمر تھی۔ اس وقت ماموں جان میرے قریب آئے۔ کیسے ہو برخوردار؟ اس نے بازو کھول کر مجھے اپنی چھاتی سے لگا لیا۔ بالکل ٹھیک ٹھاک ماموں جان، میں مسرت سے بولا۔ اس کے بعد مجھے رکشی سے بات کرنا نصیب نہیں ہوا تھا۔ مہمانوں کی آمد و رفت جاری رہی اور پھر میں نے تالیوں کی گونج میں کیک کاٹا۔ جب سے زو پیدا ہوئی تھی میں کیک کاٹ کر سب سے پہلے اسے ہی کھلاتا تھا۔ اس طرح اپنی سالگرہ پر وہ مجھے کھلاتی تھی۔ جب کھانے پینے کا سلسلہ شروع ہوا تو میں نے اپنی نگاہیں رکشی کی تلاش میں دوڑائیں مگر وہ مجھے کہیں نظر نہیں آئی۔ اسی وقت گھر میں کام کرنے والی مریم بوا ہاتھ میں گفٹ پیک لے کر میرے قریب آئی۔ چھوٹے صاحب جی، یہ پیکٹ وہ خوبصورت سی کڑی جو گلابی غرارہ پہنے ہوئی تھی وہ دے کے گئی ہیں۔ کہہ رہی تھی کہ مجھے جلدی میں جانا پڑ رہا ہے، میری طرف سے تم چھوٹے صاحب کو دے دینا۔ میں نے جلدی سے سیل فون نکالا اور اس کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ جی، اس نے پہلی بیل پر کال اٹینڈ کر لی تھی۔ میں شکوہ کناں ہوں رکشی، کیا بات ہے؟ تم پارٹی کے شروع ہوتے ہی بھاگ گئی ہو؟ وہ اسپاٹ لہجے میں بولے، کیونکہ پارٹی میں آنا میری غلطی تھی۔ جہاں آدمی کی ضرورت نہ ہو وہاں جانا اپنی بے عزتی کرانے کے مترادف ہوتا ہے، جو میں کرا چکی ہوں۔ ایسی کیا بات ہو گئی ہے؟ جدیر صاحب پلیز دوبارہ رابطہ کرنے کی زحمت نہ کرنا، میں تم سے دور ہی بھلی۔ میری بیوقوفی کی پہلی ٹھوکر سے سبق نہیں سیکھا اور پھر خیر اللہ حافظ۔ اس نے اپنی بات پوری کیے بغیر رابطہ منقطع کر دیا۔ مجھے پورا فنکشن پھیکا اور بے مزہ محسوس ہونے لگا۔ اسی صنع میں زو میرے پاس آ گئی۔ رکشی نظر نہیں آ رہی، اس نے سرسری لہجے میں پوچھا۔ وہ چلی گئی ہے واپس؟ کیوں؟ اس کی حیرانی میں مجھے خوشی جھلکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس کی مرضی؟ کوشش کے باوجود میں اپنے لہجے میں شامل تلخی نہیں چھپا سکا تھا۔ طبیعت خراب ہو گئی تھی یا کوئی ضروری کام یاد آ گیا تھا اسے؟ زو کا سوال جواب جاری تھا۔ محترمہ، میں اس کا سیکرٹری نہیں ہوں۔ اسے کہہ کر میں اپنی پھوپھی زاد ڈاکٹر جمشید کی طرف متوجہ ہو گیا جو اسی وقت وہاں پہنچا تھا۔ سوری جدیر، مجھے کچھ دیر ہوگی۔ اس نے گفٹ پیک میری جانب بڑھاتے ہوئے معذرت چاہی۔ میں پھیکی مسکراہٹ سے بولا، کوئی بات نہیں جمشید بھائی، دیر سویر تو زندگی کا حصہ ہے۔ کیسی ہو عذرا؟ وہ زو کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ مسکرائی۔ فٹ اینڈ فائن جمشید بھائی، پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ وہ زو سے پوچھنے لگا اور میں وہاں سے کھسک لیا۔ مہمانوں کے جاتے ہی میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ چند منٹ بعد زو بھی ملازموں سے طوائف کا ڈھیر اٹھوائے وہاں پہنچ گئی تھی۔ تمام پیک شدہ طوائف کا کارپیٹ پر ترتیب سے رکھوا کر اس نے ملازموں کو باہر جانے کا اشارہ کیا اور میری طرف متوجہ ہو گئی۔ اب بتاؤ رکشی کیوں واپس چلی گئی تھی؟ مجھے نہیں پتا، میں سخت اپسیٹ تھا۔ تو کال کر کے معلوم کر لو۔ ضرورت ہی کیا ہے؟ میں نے اسے سچ بتانا مناسب نہ سمجھا۔ اچھا پتا ہے میں نے تیرے لیے کیا خریدا ہے؟ میں نے منہ بنایا۔ خریدی ہوگی کوئی بیہودہ چیز۔
راجو آج کل تم کچھ بدلتے جا رہے ہو۔ نہیں بلکہ تیری سوچ بدل گئی ہے، اور اب پلیز مجھے سونے دو۔ میں بحث کیے بغیر کمبل میں ہو گیا اور وہ خاموشی سے رخصت ہو گئی۔ یقیناً ہم دونوں کے درمیان وہ پہلے والا خلوص باقی نہیں رہا تھا، اور ورنہ وہ کبھی بھی یوں رخصت نہ ہوتی۔ میں بیٹھ سکتا ہوں؟ رکشی کیفیٹیریا میں اکیلی بیٹھی تھی۔ اس نے نظر اٹھا کر میری طرف دیکھا اور پھر بغیر کچھ کہے ہاتھ میں تھامے کپ سے چائے کی چسکی لینے لگی۔ میں بیٹھ گیا۔ کیا بات ہے؟ میں نے گفتگو کی ابتدا کی۔ کچھ نہیں، وہ اسپاٹ لہجے میں بولی۔ رکشی کوئی بات تو ہے کہ تم میری سالگرہ کی محفل کو بیچ میں چھوڑ کر چلی گئی۔ میں نے اپنے اندر ابلنے والے غصے کو بڑی مشکل سے کنٹرول کیا تھا۔ میں اپنی مرضی کی مالک ہوں۔ اس کے اطمینان میں فرق نہیں آیا تھا۔ ہر کوئی ہوتا ہے، مگر دوسرے کے احساسات کا خیال کرنے کیے بغیر اپنی مرضی چلانا مناسب فعل نہیں ہے۔ واہ کیا کہنے! دوسروں کے احساسات چھلنی کہتے کوزے کو تم میں دو سوراخ ہیں۔ چھلنی کہتے ہیں کوزے کو تم میں دو سوراخ ہیں۔ رکشی کے لہجے میں کوٹ کوٹ کر طنز بھرا تھا۔ کیا 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 ہے میں نے؟ میں پھٹ پڑا۔ وہ تیز لہجے میں بولی، مسٹر جدیر، جب تم اپنا لباس بھی اپنی پیاری کزن کی مدد کے بغیر بدلی نہیں کر سکتے، ٹائی تک باندھنے کے لیے اس کی مرضی پوچھتے ہو، تمہاری ایک ایک چیز کا خیال وہ یوں رکھتی ہے جیسے محبت کرنے والی بیوی، پھر مجھ سے محبت کا ڈرامہ رچانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ بھلا کیا بات ہوئی؟ میں حیران ہی تو رہ گیا تھا۔ میں نے پہلے دن سے بتا دیا تھا کہ وہ میری ضروریات کا خیال رکھتی ہے، اور یہ بھی کہ ہم بچپن سے اکٹھے پلے بڑے ہیں، پھر اتنی بے تکلفی تو ہوتی ہے۔ محترم، وہ تمہاری کوئی سگی بہن نہیں ہے، یوں ہر کام میں دخیل ہو۔ باقی تمہاری امی جان الحمدللہ زندہ ہیں، تمہاری دیکھ بھال تو ان کی ذمہ داری ہونی چاہیے نا۔ تم خواہ شک کر رہی ہو۔ نہیں، میں یوں ہی شک نہیں کر رہی۔ بدقسمتی سے کل جب میں آپ کے گھر سے نکل رہی تھی تو اسی وقت رکشے سے اترتی رضیہ مجھے مل گئی۔ غریب تجدید تعلقات کے لیے آئی تھی کہ اسے بھی جناب کا دعوت نامہ ملا تھا۔ مجھے واپس جاتا دیکھ کر وہ میری آمد کا مقصد پوچھنے لگی، اور جب میں نے بتا دیا کہ کس لیے آئی تھی تو وہ میرے ساتھ ہی واپس چل دی۔ میں اسے اپنے گھر لے گئی، جہاں اس نے تفصیل سے تمہارے معشوقوں پر روشنی ڈالی، سمینا، رانی، سنبل، پنکی، کرن وغیرہ، جو جناب کی دولت اور شکل و صورت کی ڈسی ہوئی ہیں، تمام کے بارے مکمل آگاہی دی، بلکہ 2-3 سے تو بات بھی کرا دی۔ اب آپ کیا فرمائیں گے؟ مجھے چپ لگ گئی۔ اس نے میری آنکھوں میں جھانکا۔ جدیر صاحب، آپ کی چپ ثابت کر رہی ہے کہ آپ کو میری بات کی سمجھ آ گئی ہے۔ رکشی، میں تمہیں چاہتا ہوں۔ وہ کافی لڑکیوں سے میرا افیئر چلا، مگر یقین مانو وہ وقتی فلرٹ کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ جب تک مجھے تم نہ ملی میں کٹی پتنگ بنا رہا، لیکن جب سے تمہیں دیکھا میری چاہتوں کا مرکز مل گیا۔ پلیز مجھے سمجھنے کی کوشش کرو۔ اوہو، میں سب کچھ بھلا سکتی ہوں، مگر مجھے وہ منظر نہیں بھولتا جو کل میری آنکھوں نے دیکھا اور میرے کانوں نے سنا۔ معلوم ہے تم نے جو باتیں اپنے بیڈ روم سے کیں، عذرا صاحبہ اس سے 2 منٹ پہلے ان کی پیشن گوئی کر چکی تھی۔ اس نے کہا کہ محترم نہا کر نکلیں گے تو سوٹ تو پہن لیں گے، لیکن جناب کو ٹائی نہیں ملے گی، اور وہی ہوا۔ تم نے ٹائی کے بارے میں پوچھا، تو میں ٹائی کا بتا کر وہ بولی، اب یہ ٹائی کے رنگ کے بارے میں بھی مجھ سے پوچھے گا، اور تو نے یہ بھی پوچھا۔ پھر جرابوں گھڑی، ہر بات کے بارے میں اس کا اندازہ درست ثابت ہوا، اور آخر میں اس نے یہ بتایا کہ کیک کاٹ کر تم سب سے پہلے کس انداز میں اور کتنا بڑا ٹکڑا کس ہاتھ سے اس کے منہ کی طرف بڑھاؤ گے۔ اور جب میں نے اس بات کی بھی تصدیق کر لی تو مجھے اب وہاں رہنا بے فائدہ لگا۔ نہیں جدیر، نہیں، نہ خود دھوکے میں رہو اور نہ مجھے ہی غلط فہمی میں مبتلا رکھو۔ رکشی، یقین مانو ایسا کچھ نہیں ہے۔ اپنے الفاظ مجھے خود بھی بہت کھوکھلے اور بے اعتبار لگ رہے تھے۔ وہ تلخی سے ہنسی۔ کثرت نفسی ہے جناب کی، اس کا مداوع ہو سکتا ہے کس طرح؟ میں نے بے بسی سے پوچھا۔ یہی ایک صورت ہے کہ میری آنکھیں اس منحوس کا چہرہ تیرے قریب نہ دیکھیں۔ رکشی کے لہجے میں ذو کے لیے خوب زہر بھرا ہوا تھا۔ دیکھو رکشی، کوئی ایسی بات کرو جو ممکن ہو۔ اوہو، واقعی یہ ناممکن ہے۔ اس نے طنزیہ ہنکارا بھرا اور اٹھ کر کاؤنٹر کی طرف چل دی۔ میں وہیں بیٹھے اسے تکتا رہا۔ میرے ذہن میں آندھیاں چل رہی تھیں۔ میں چاہے جتنی کوشش کر لیتا، ذو سے پیچھا چھڑانا میرے لیے ممکن نہیں تھا، کیونکہ میں اس سے قطع تعلق تو ضرور کر سکتا تھا، مگر گھر تو میرا نہیں تھا کہ اسے بے دخل کر دیتا۔
मैं इस वक्त घर वापस आकर लेट गया। रक्षी ने मुझे अजीब इम्तिहान में डाल दिया था और ये सारी कारसानी जू की थी। मैं जितना इस मामले में गौर करता गया इतनी ज़्यादा ही मुझे जू कसूरवार नज़र आई। इसे क्या ज़रूरत थी रक्षी के सामने शखियाँ बिखारने की। वो मेरी हर आदत हर हसरत से वाकिफ़ सही, मगर क्या ज़रूरी था कि वो ये मालूमात मेरी होने वाली बीवी से भी शेयर करती रहती। इसकी वजह ही से मेरे पहले वाली तमाम महबूबें खफा हुई थीं। इन तमाम से बिछड़ना मैं हंसी खुशी बर्दाश्त कर गया था, मगर रक्षी के मुतालिक मैं संजीदा था। मैं काफ़ी देर इन्हीं ख्यालात में खोया रहा, यहाँ तक कि वो कॉलेज से वापस आ गई। हाय राजू, आज छुट्टी कर ली थी। कमरे में दाखिल होते ही वो चहकी। इसका खुशी से भरपूर लहजा सुनकर मेरा खून खोलने लगा था। खैर तो है, परेशान दिख रहे हो। वो मेरे साथ ही बेड पर बैठकर मेरे बालों में उंगलियां फेरने लगी। हाँ मैं ठीक हूँ, सदमहरी से कहते हुए मैंने इसके हाथ को नरमी से पकड़कर अपने सर से हटा दिया। वो हक्का बक्का रह गई थी। चंद लम्हे वो शशदर बैठी रही और फिर आशा से बोली, मेरा कसूर तुम्हारा नहीं, मेरा है। मैंने अपने अंदर जमा होने वाले जहर को अल्फाज की शक्ल में ढाला। मैंने तुम्हें इतना सर चढ़ा लिया कि आज कोई लड़की मेरी शरीके हयात बनने के लिए तैयार नहीं। गलत फहमी है तुम्हारी, किसी को प्रपोज करके तो देखो। ओहो, प्रपोज! आज रक्षी ने भी मुझे धत्कार दिया है। वो भी यही समझती है कि मैं इसे उल्लू बना रहा हूँ। आखिर क्या ज़रूरत थी इसके सामने मेरी नफ्सियात का माहिर बनने की। राजू, मैंने ऐसा इसे क्या कह दिया है तुम्हारे लिए? इस दिन मैं खुद इसके पास माफ़ी मांगने गई थी, इसे सब कुछ सच सच बता दिया। इसके बाद भी वो खफा है तो भाड़ में जाए वो ना सही तुझे और कोई मिल जाएगी। मैं तुर्की बा तुर्की बोला, तुम क्यों ना भाड़ में जाओ। शट अप यार, मूड ख़राब मत करो। मिस अज़रा प्लीज़ आप तशरीफ़ ले जाओ और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। अज़रा? इसके होंठों पर सरसराती हुई आवाज़ बरामद हुई। होश संभालने के बाद पहली बार मैंने इसे अज़रा कहा था, वरना कहना क्या, मैं इसे सोचता भी जू था। मैंने इसे जवाब दिए बगैर आंखें बंद कर ली। मुझे खुद इसे अज़रा कहना अच्छा नहीं लगा था, मगर गुस्से के इजहार का मुझे और कोई तरीका ना सूझा। चंद लम्हे वो यूं ही बैठी रही और फिर उठकर मरे मरे कदम लेती मेरी ख्वाबगाह से निकल गई। मुझे अजीब सी बेचैनी महसूस हुई जिसे मैं कोई नाम ना दे सका था, मगर मैंने इसे रोकने या मनाने की कोशिश ना की और यूं ही खामोश पड़ा रहा। दिन का खाना मैंने खाया था और यकीनन वो भी नहीं दिन का खाना मैंने नहीं खाया था और यकीनन वो भी नहीं खा सकी थी। रात को डाइनिंग टेबल पर हमारा आमना सामना हुआ। हम दोनों खामोश खामोश से थे। वालिदा ने लाजमी हमारी खामोशी को नोट किया होगा, लेकिन उन्होंने हमें जतलाया नहीं। यूं भी ये खामोशी इनके लिए कोई नई चीज़ नहीं थी। अलबत्ता मेरा वजदान कह रहा था कि ये खामोशी बिल्कुल नई और अनोखी है। दिन को खाना ना खाने के बावजूद मैं सही तरीके से ना खा सका। यही हाल जू का भी था। चंद लुकमे जहर मार करने के बाद वो भी स्वीट बॉल लेकर बैठ गई, जबकि मैं सेब छिलने लगा। चाचा जान और अब्बू जान किसी कारोबारी मसले पर मसरूफ़ गुफ्तगू थे। गाहे गाहे अम्मी जान और चची जान भी इन्हें लुकमा देने लगती। वो जैसे ही खाना खा कर उठे, हम दोनों अपनी अपनी ख्वाबगाह की तरफ बढ़ गए। अगली सुबह मैं नमाज के बाद ट्रैक सूट पहनकर पार्क में चला गया और जानबूझकर देर से लौटा ताकि वो कॉलेज निकल जाए। वापसी पर किचन के सामने से गुजरते हुए मैंने मुलाजमा को नाश्ता लाने का कह दिया। वो हैरानी से जी छोटे साहब कहकर रह गई थी, क्योंकि ज़िंदगी में पहली बार मैंने इसे नाश्ते के बारे कहा था। ख्वाबगाह में दाखिल होते हुए वो मुझे कॉलेज की यूनिफॉर्म में अपनी मुंतज़िर नज़र आई। निसाब की कोई किताब खोले वो मुताले में मसरूफ़ थी। तुम कॉलेज क्यों नहीं गई? मैंने सरसरी लहजे में पूछा। वो अपने गोल चेहरे से मेरी जानिब मतवज्जो हुई। इसकी शहद जैसी आंखों में उदासी का ठाठे मारता समुंदर मौजूद था। आई एम सो सॉरी जदीर, वाकई मेरी वजह से आपकी ज़िंदगी मुतासिर हुई, मगर बाखुदा मैंने जो कुछ किया जानबूझ के नहीं किया। अब आपको मेरी वजह से कोई शिकायत नहीं होगी। मैं एकदम तुमसे आपके दर्जे पर तरक्की पा गया था। आपका जदीर कहना भी मुझे बहुत बुरा लगा, मगर हमारे ताल्लुकात एकदम से यहाँ तक पहुँच चुके थे कि एतराज़ की गुंजाइश ख़त्म हो गई थी। इट्स ओके, मैं स्पार लहजे में बोला। अच्छा खफा ना हो, मैं रक्षी को मना लूँगी। मैं होंठ चबाता हुआ बोला, इसकी एक ही शर्त है कि आप इस घर से भी दूर चली जाएं, जो यकीनन नामुमकिन है। वो चंद लम्हे खामोश बैठी रही और फिर सोचने लगी। नाश्ता लाऊं? मैं इसकी आंखों में झांकता हुआ बोला। मुलाजमा को बता आया हूँ। इसने शाकी नज़रों से मुझे घूरा, पलकों को बड़ी मुश्किल से सलाबी रेले को रोके नजर आया और फिर
شاید پلکوں کی ہمت جواب دے گئی کہ اس نے ایک دم رخ موڑا اور دروازے کی جانب چل دی۔ مجھے محسوس ہوا کوئی میرے دل کو مٹھی میں لے کر دبا رہا ہے، اور میری مخلص دوست اور رازدار تھی، مگر اس کی بے وقوفی کی وجہ سے میں اسے خود سے دور کرنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ ملازمہ ناشتہ لے کے آئی تو میں اس پہ برس پڑا۔ جب تجھے پتا ہے کہ میں ابلا انڈا نہیں کھاتا، پھر انڈا لانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور دودھ نہیں، میں ملک شیک لیتا ہوں۔ نہیں معلوم تھا تو پوچھ لیتی مجھ سے۔ میں معافی چاہتی ہوں چھوٹے مالک، آج پہلی مرتبہ آپ کے لیے ناشتہ لا رہی ہوں نا، آئندہ خیال رہے گا۔ اچھا یہ واپس لے جاؤ۔ میں مشکل نارمل ہوتا ہوا بولا، اور فی الحال میرا موڈ نہیں ہے، اس لیے ملک شیک بھی لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ خاموشی سے سر ہلاتی ناشتے کی ٹرے واپس لے گئی۔ میں اس دن کافی لیٹ یونیورسٹی پہنچا۔ مظہر یونیورسٹی کے سبزہ زار میں بیٹھا مونگ پھلی ٹھونگ رہا تھا۔ اجی راہگیر صاحب، آج تو شاید چھٹی منانے کے موڈ میں ہو۔ دوپہر ہو رہی ہے اور تم ابھی آنکھیں ملتے یونیورسٹی پہنچ رہے ہو۔ یار بس یار کیا بتاؤں، اپنے تو سارے ہی گردش میں ہیں۔ میں نے اس کی بغل میں بیٹھ کر اس کے سامنے پڑے کاغذ کے لفافے سے مونگ پھلی کے چند دانے اٹھاتا ہوا بولا، یہ کمبخت سارے تو رہتے ہی گردش میں ہیں میاں۔ صحیح کہا، مگر میرے ساروں کی رفتار کچھ زیادہ ہی تیز ہو گئی ہے۔ شاید رکشی بھابھی سے جھگڑا ہو گیا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں۔ میں نے لہجے میں اطمینان پیدا کرنے کی ناکام کوشش کی۔ وجہ اس کا مختصر سوال تفصیل کا منافی تھا۔ زو، میں نے تفصیل میں جانے کی بجائے مختصر اور جامع جواب دینا پسند کیا۔ اف، وہ سر پکڑتا ہوا بولا، عذرا بہن بھی کیا چیز ہے، آج تو اس سے بھی ختم کر آیا ہوں۔ میں نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ وہ حیرانی سے بولا، یقیناً میں تمہاری بات سننے میں غلط فہمی کا شکار ہوا ہوں۔ نہیں، میں نے نفی میں سر ہلایا، تمہاری سماعتوں نے تمہیں دھوکہ نہیں دیا؟ وہ یقین سے بولا، پھر تم غلط بول گئے ہو۔ ایسا بھی نہیں ہے۔ میں نے مونگ پھلی کا چھلکا توڑ کر دانہ منہ میں ڈالا۔ اس نے منہ بنایا۔ درجنوں ناظرینوں کو خفا کرنے کے بعد، حالانکہ یہ کام تمہیں پہلے کر لینا چاہیے تھا۔ امید ہے میں رکشی کو منا لوں گا۔ میرے لہجے میں امید کا عنصر نمایاں تھا۔ کچھ ایسا ہی مجھے بھی لگتا ہے، اگر آپ کی عذرا والی بات درست ہے تو۔ بالکل درست ہے۔ اور اب میں چلا۔ میں نے دور سے رکشی کو تاڑ لیا تھا، وہ سست قدموں سے کیفیٹیریا کی جانب جا رہی تھی۔ اوکے جناب، میں نے اس بات میں سر ہلایا اور اپنا شغل جاری رکھا۔ کیفیٹیریا میں داخل ہو کر میں نے وسیع ہال میں نگاہ دوڑائی، وہ مجھے اکیلی بیٹھی نظر آئی۔ میں سراج سے اس کی جانب بڑھا۔ میں بیٹھ سکتا ہوں؟ جی بیٹھے پلیز، کہہ کر وہ خود اٹھی اور باہر کی جانب چل دی۔ میں اس کی طرف اس کی پشت تکتا رہ گیا۔ وہ راضی ہونے کے موڈ میں نہیں تھی۔ چلو بھی چند دن مزید دیکھ لیتے ہیں۔ میں خود کلامی کرتے ہوئے بیٹھ گیا۔ میرا سر بھاری بھاری ہو رہا تھا، اس لیے میں نے چائے پینا مناسب سمجھا تھا۔ واپسی پر میں کمرے میں گھسا، رات کا کھانا بھی وہی منگوا لیا، صبح کا ناشتہ بھی میرے لیے ملازمہ لے کے آئی۔ اگلے دن رات کو ڈائننگ ٹیبل پر زو سے ملاقات ہوئی۔ وہ خاموش سی تھی، مجھ سے نظریں ملائے بغیر وہ خاموشی سے کھانا کھاتی رہی۔ مجھے لگا ہمارے درمیان ایک بہت بڑی خلیج حائل ہو گئی ہے۔ کھانے کے دوران ہی اچانک چچا جان اس سے مخاطب ہوئے، تو یہ تیرا آخری حمیدہ ہے؟ جی ابو جان، وہ اطمینان سے بولی، کل جمشید کے گھر والے آ رہے ہیں۔ یہ کس فیصلے کی بات ہو رہی ہے بھئی؟ ابو جان نے حیرانی سے پوچھا۔ آپ کی لاڈلی بھتیجی کی شادی کی، چچی جان نے تلخی سے جواب دیا۔ ہائے، عذرا کی شادی اور جمشید سے؟ امی جان ششدر رہ گئی تھی۔ ابو جان بھی ہاتھ میں توڑا ہوا نوالا واپس پلیٹ میں رکھ کر اپنی بھاوجی یعنی کہ چچی جان کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ اتنا بڑا حمیدہ ہم سے پوچھے بغیر اپنی بھائی اور بھتیجی سے پوچھیں بھیا؟ چچی جان سخت غصے میں تھی۔ چچا جان، زو ابو جان سے مخاطب ہوئی، ڈاکٹر جمشید اور میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے۔ پھوپھی جان بھی ہمارے اس فیصلے سے بہت خوش ہیں۔ مگر ایک دم جمشید سے کیسے بات چل پڑی؟ مطلب میں نے تو… ابو جان کی حیرانگی بے جا نہیں تھی۔ ایک دم نہیں چچا جان، پہلے وہ تعلیم کے سلسلے میں مصروف تھے اور ابھی فارغ ہوئے ہیں۔ ویسے فون پر کافی عرصے سے ہمارا رابطہ ہے۔ اس نے سرہن جھوٹ بولا، کیونکہ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو وہ مجھے ضرور بتاتی۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسے تمہاری مرضی۔ ابو جان کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے بس 2 نوالے ہی لیے تھے۔ ابو جان کی طرح امی جان بھی سخت اپسیٹ نظر آنے لگی تھی، بلکہ میں جو کب سے اس دن کا انتظار کر رہا تھا کہ زو کی تلوار میرے سر سے ہٹے، اچانک مجھے محسوس ہوا کہ کچھ غلط ہونے جا رہا ہے۔ میرا دل ناخوشگوار انداز میں دھڑکنے لگا۔ ابو جان اور امی جان کے ساتھ چچی اور چچا جان بھی ڈائننگ ٹیبل سے واک آؤٹ کر گئے تھے۔ میں اور زو اکیلے ہوئے تو وہ آہستہ سے بولی،
میں اور زو اکیلے ہوئے تو وہ آہستہ سے بولی، جدیر پچھلے 1 سال سے جمشید مجھے کالر میسج کر رہا ہے، سوری کہ میں آپ کو مطلع نہیں کر سکی، اصل میں خود پہلے سنجیدہ نہیں تھی، مگر کل سارا دن سوچنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچی کہ اس سے بہتر رشتہ شاید مجھے نہ مل پائے، اس لیے کل رات ہی میں نے اس سے موبائل فون پر بات کر لی تھی۔ میری وجہ سے جانے اس نے کتنے رشتے ٹھکرا دیے تھے۔ آج سارا دن ہم نے اکٹھے گزارا، پھوپھو جان سے بھی بات ہوئی، وہ بھی بہت خوش ہیں۔ آپ بس چند دن انتظار کر لیں، جمشید نے وعدہ کیا ہے کہ وہ مجھے 1 ہفتے میں بیاہ کر لے جائے گا، باقی کی تعلیم میں وہی مکمل کر لوں گی۔ وہ اس کے علاوہ بھی بہت کچھ کہتی رہی، مگر میرے دماغ میں سائیں سائیں ہو رہی تھی۔ زو جمشید کے ساتھ گھومتی رہی تھی، دونوں نے اکٹھے کھانا کھایا ہوگا، پارکوں میں گھومتے رہے ہوں گے، کہہ کے بکھیرے ہوں گے، اس نے زو کے ہاتھوں کو تھاما ہوگا، محبت بھری سرگوشیاں کی ہوں گی، زو شرمائی ہوگی۔ میری نگاہوں میں کئی اندیکھے مناظر گھوم گئے تھے اور پھر زو کی بات جاری تھی۔ میں ایک جھٹکے سے اٹھا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ مجھے کمرہ بالکل خالی خالی سا لگا، ٹی وی پر چلنے والی خبروں کا ہنگامہ بھی میرے کمرے کی خاموشی کو دور کرنے میں ناکام نظر آ رہا تھا۔ زو کسی اور کے ساتھ کیسے گھوم سکتی تھی، وہ کسی دوسرے کی بات پر کیسے ہنس سکتی تھی، اسے کوئی اور کیسے چھو سکتا تھا، وہ تو میری تھی، صرف میری ذاتی جاگیر۔ مگر یہ کیا ہو گیا، 1 ہفتے کے بعد وہ جمشید کی ملازمہ ہوگی۔ میں نے انڈے نہیں کھانے، جمشید نخرے سے کہے گا اور زو بڑی چاہت سے اس سے ناشتہ کرائے گی۔ اٹھ بھی جائیں نا جی۔ زو نے جمشید کے اوپر سے کمبل کھینچا، میں نے بے اختیار آنکھیں کھول دیں۔ سامنے دیوار پر زو کا ہنستا ہوا چہرہ نظر آنے لگا، وہ ٹرافی وصول کرتے ہوئے بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ یقیناً جمشید بھی اسی طرح خوش ہوگا، زو ایک ٹرافی ہی تو تھی۔ میں بے چینی سے ٹہلنے لگا، یہ کیا ہو گیا تھا، کیا میں شروع ہی سے زو سے محبت کرتا تھا، مگر یہ محبت اب تک کہاں چھپی تھی۔ میں خود کلامی کے انداز میں بڑبڑایا، جب دوسری لڑکیوں سے گپیں ہانکتے تھے، عشق لڑاتے تھے، اس وقت زو کی محبت کہاں غائب تھی۔ میں خود کو لعنت ملامت کرنے لگا، شاید میں نے سوچا تھا زو ہمیشہ اس طرح اس گھر میں رہے گی، اس نے کسی سے شادی کرنی ہے، وہ بھلا کہاں کسی کو پسند کر سکتی ہے۔ ہاں بات کچھ اور تھی، میں اور سمجھ بیٹھا تھا۔ میں سر تھام کر ایزی چیئر پر بیٹھ گیا، میرے اندر مسلسل زلزلے اٹھ رہے تھے، جانے رکشی کی دوری کا دکھ کہاں جا سویا تھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ میں خود کلامی کرتا ہوا اٹھا اور زو کے کمرے کی طرف بڑھا، اور پھر میں اس کے دروازے پر پہنچا تھا کہ میرے کانوں میں اس کی مدھر آواز گونجی، بس ہونے لگی ہوں نا، سارا دن تو اکٹھے گزارا ہے۔ میں ایک دم رک گیا، وہ کسی سے گپیں ہانک رہی تھی، مجھے لگا میری سانس رک رہی ہے۔ رکشی میرے سامنے نعمان کے ساتھ بیٹھ کر گپیں ہانکتی رہی تھی، مگر مجھے محسوس تک نہیں ہوا تھا۔ آج زو فون پر بات کر رہی تھی اور میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ وہ ہنسی، نہیں جی نہیں، 12 بجے تک تو میں کبھی نہیں جاگی۔ وہ خاموش ہو گئی، یقیناً جمشید کی بات سن رہی تھی۔ تب کی تب دیکھی جائے گی۔ یہ بات کرتے ہوئے بھی وہ شرمائے ہوئے انداز میں ہنسی تھی۔ وقفے کے بعد بتایا نا، مجھے 11 بجے کے بعد جاگنے کی عادت نہیں، یقین مانو راجو کے ساتھ بھی زیادہ 11 بجے تک گپ شپ ہوتی تھی، وہ بھی سنڈے نائٹ کو۔ تھوڑے وقفے کے بعد وہ پھر بولی، اس میں خفا ہونے کی کیا بات ہے، اور راجو کے ساتھ میں کھیل کے جوان ہوئی ہوں، امی ابو نے اس سے ملنے کی اجازت دی ہوئی تھی۔ ہاں اب آپ منع کریں گے تو علیحدہ بات ہے۔ ہلکا سا وقفہ، ہاں ہاں ہاں، کسی سے بھی نہیں ملنے دو گے، واہ جی واہ، یہ خوب رہی، چلو جیسے تمہاری مرضی، نہیں ملوں گی کسی کو بھی، اور کوئی حکم سرکار کا۔ مزید سننا میرے لیے ممکن نہیں تھا، میں اپنے پاؤں پر کھڑا رہنا دشوار ہو گیا تھا۔ ایک دن میں وہ اتنا آگے بڑھ گئے تھے، مجھے زو پہ بے تحاشا غصہ آیا، مگر پھر غصے کی روح میری اپنی ذات کی طرف بہنے لگی۔ یہ سارا کیا دھرا میرا اپنا تھا، میں نے ہمیشہ زو کو اپنا زر خرید سمجھا تھا، کبھی اس کے نازک احساسات کا خیال رکھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اب اسے ایک چاہنے والا مل گیا تھا تو مجھے اعتراض نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس نے بھی تو کبھی میری چاہت پر اعتراض نہیں کیا تھا، اسے تو مجھ سے محبت نہیں تھی، تبھی اس نے کبھی اعتراض نہیں کیا۔ میرے دل نے ایک بوگس دلیل دی اور میں لرزتا کانپتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ میں بیک وقت تمام اپنے بیڈ تک پہنچ پایا تھا، میری ٹانگیں لرز رہی تھیں، میں اونھے منہ بیڈ پر گرا اور
بے آب کی طرح تڑپنے لگا۔ میرا سانسہ مجھ سے چھین گیا تھا، میری زو کسی اور کی ہو گئی تھی، وہ زو جس سے میں ہر بات منوانے کی طاقت رکھتا تھا، مجھ سے پٹ پٹ کر بھی جو میری ضروریات سے غافل نہیں ہوتی تھی۔ سردی گرمی میں میرے لیے کیا ضروری ہے کیا ضروری نہیں، اس کا خیال وہ امی جان سے بھی زیادہ رکھتی۔ اوہو، اب وہ ڈاکٹر جمشید کا خیال رکھے گی؟ میرے سینے میں درد اٹھنے لگا۔ تب کی تب دیکھی جائے گی، میرے دماغ میں زو کے الفاظ گونجنے۔ یقیناً جمشید نے اسے میرے قریب جانے سے روکا تھا، اور اب تو یہ حق اسے حاصل ہونے والا تھا۔ اگر آئندہ تو نے جدید سے بات کی تو کھال اتار دوں گا۔ جمشید مجھے زو کو ڈانٹتا ہوا نظر آیا۔ میں سیدھا ہو کر لیٹ گیا۔ اچانک مجھے سردی محسوس ہونے لگی۔ میں اسی طرح لیٹا رہا۔ عجیب قسم کی نکہت محسوس ہو رہی تھی جسے میں کوئی نام دینے سے قاصر تھا۔ جب سردی کا ساتھ حد سے بڑھ گیا تو میں رینگتا ہوا کمبل کے اندر گھس گیا۔ میری نظر دیوار سے ٹنگی زو کی تصویر پر پڑی۔ وہ ہنس رہی تھی۔ ہنستے ہوئے وہ بہت پیاری لگتی۔ گول چہرہ، شیدہ نگین آنکھیں، سمارٹ اسٹول بدن، کھلتا ہوا گندمی رنگ، نٹ کھٹ شرارتی۔ میں زو کو سوچتا گیا۔ سمینا، رانی، پنکی، کرن، سنبل، اقدس، رضیہ اور رکشی کا خیال جانے کہاں جا چھپا تھا۔ زو اور صرف زو میرے شعور سے لاشعور تک پھیل گئی تھی۔ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ میری آنکھوں سے پانی بہہ رہا ہے۔ میں کبھی کسی کے لیے نہیں رویا تھا، آج اس کے لیے رو رہا تھا، جیسے جانے کب سے رلاتا آ رہا تھا۔ جب میں نے اسے اپنے کسی نے عشق کی خبر دیتا تو اس پر بھی یہی بیتی ہوگی۔ کیا تمہیں لڑکیوں کی کمی ہے؟ میرے ہر عشق کے خاتمے پر وہ اس فقرے کے ساتھ میرا خیر مقدم کرتی، اپنی ذات کو پیش کرتی، پھر امید بھری نظروں سے میری جانب گھورتی، مگر میرے اندر بھرے احساس برتری نے کبھی اس کی آنکھوں کی التجا کو محسوس نہ کیا، کبھی اس کے ہونٹوں کی لرزش پہ غور نہ کیا، اس کے منتظر آنکھوں کو اہمیت نہ دی، وہ کشیدہ پیشانی کہ جس کو دیکھ کر افق کی لامحدودیت کا احساس ہو، اسے قبول نہ کیا۔ وہ گہری شہد آنکھیں جو بحر عقل کی سی گہری لیے ہوئے تھیں، میرے نزدیک بے حیثیت رہیں۔ کاش میں کبھی آنکھیں بند کر کے اپنے اندر جھانک لیتا۔ میں نے سرد آہ بھری۔ منزل میرے قدموں میں تھی اور میں اسے سنگ راہ سمجھ کر آگے نکلتا چلا گیا، مگر میں ایک ایسا مسافر تھا جو دائرے میں سفر کر رہا تھا کہ ہر منزل کو چھو لیتا اور پھر آگے بڑھ جاتا۔ اب اچانک اپنے دائرے سے نکلنا تو پڑا تو سمجھ لگی کہ منزل کو تو بہت پیچھے چھوڑ آیا ہوں، اتنا پیچھے کہ واپسی بھی ناممکن ہو گئی ہے۔ زو، مجھے معاف کر دینا۔ میری سسکیاں نکلنے لگیں۔ اگر اب بھی اس کے پاس جاؤں، اس سے سب کچھ سچ بتا دوں، مگر وہ تو جمشید سے وعدے وعید کر چکی ہے، اب وہ اسے کہاں چھوڑنے پر تیار ہوگی۔ جمشید ایک اچھا لڑکا تھا اور پھر ڈاکٹر ہونے کے علاوہ رشتہ دار بھی تھا۔ امید تھی کہ وہ انکار کرتی۔ میرے غرور کی دھجیاں بکھر جاتی، ساری زندگی کے لیے زو کو ہنسنے کا موقع مل جاتا۔ اچھا جناب، بہت جلد خیال آ گیا کہ آپ مجھے چاہتے ہیں، لیکن سوری کہ اب مجھے ایک آئیڈیل شریک حیات مل گیا ہے۔ بیوقوف تھی جو تم سے امیدیں باندھے ہوئی تھی، تمہیں خود اپنی چاہتوں سے فرصت نہیں تھی، مجھے خاک سمجھتے۔ برائے مہربانی اب میرا پیچھا چھوڑ دو، سب کچھ ختم ہو گیا، وغیرہ وغیرہ۔ میں سیخ میں پروئے کباب کی طرح کروٹیں بدلتا رہا۔ پلکوں نے اتنی ایڑیاں رگڑی کہ زمزم جاری ہو گیا جو طلوع سحر تک مسلسل جاری رہا۔ وہ جو میری ہلکی سی تکلیف میں تڑپ اٹھتی تھی، آج میرے حالت سے بے خبر تھی، اور اس نے اب بے خبر ہی رہنا تھا۔ اپنی کشتیاں تو میں خود جلا چکا تھا۔ پہلے تو وہ ناشتہ دینے آ جاتی تھی، مگر پرسوں سے اس کے ناشتے نہ لانے پر میں نے ملازمہ کو ناشتہ لانے کا بتا دیا تھا، کہہ کر کہ اس کے جذبے کی کتنی توہین کی تھی۔ سب کچھ درست، مگر اس نے ایک دم مجھے چھوڑ کر فیصلہ کیوں کیا ہے؟ ایک نئی سوچ میرے دماغ میں جاگی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے یاد آیا کہ میں نے خود پرسوں صبح اسے بتایا تھا کہ رکشی میری زندگی میں اسی صورت میں آ سکتی ہے کہ زو اس گھر سے غائب ہو جائے۔ یقیناً اسی وجہ سے اس نے جمشید پر چٹ منگنی پٹ ویا کا زور دیا ہوگا۔ میں سوچتا، تڑپتا، سسکتا رہا، یہاں تک کہ موزن کو میرے حال پر رحم آ گیا اور وہ اللہ پاک کی کبیر بڑائی بیان کرنے لگا۔ یہاں میں مشکل وضو کرنے کے لیے واش روم تک جا سکا۔ نماز میں نے کمرے میں ہی پڑھی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو الفاظ ختم ہو چکے تھے، صرف سستی سوچیں
लरजते ख्याल बाकी थे। जाए नमाज से उठकर मैं दोबारा बेड पर लेट गया। अचानक दरवाजे पर होने वाली दस्तक ने मुझे चौंका दिया। ये जू की आने का वक़्त था। वो इसी वक़्त मेरे लिए नाश्ता लाया करती थी, मगर इसने कभी दस्तक देने की ज़हमत गवारा नहीं की थी। अब शायद मुलाजमा थी और लाजमन इसने जू से मेरे नाश्ते का वक़्त वगैरह मालूम कर लिया था। आ जाओ, दस्तक के जवाब में मैंने फ़कत इतना ही कह सका था। दरवाज़ा खोला और मैं शशदर रह गया। जू नाश्ते की ट्रे उठाए अंदर दाखिल हुई। सॉरी जदीर, आखिरी हफ्ता मुझे बर्दाश्त कर लो, वो ट्रे टपाई पर रखते हुए बोली। अभी तक इसकी निगाहें मेरे चेहरे पर नहीं पड़ी थी और नामुमकिन था कि इससे मेरा हाल छुपा रहता। वो तो मेरी रग रग से वाकिफ़ थी। ट्रे रखकर वो जैसे ही सीधी हुई तो इसकी निगाह मेरे चेहरे पर पड़ी और अगले ही लम्हे वो तीर की तरह मेरी तरफ बढ़ी। राजू, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है। वो सरात से मेरे करीब हुई और मेरी पेशानी पर हाथ रख दिया। इसके मुलायम हाथ की तासीर मेरी रूह तक में उतर गई। मेरी आंखें बंद होने लगी। मेरा मसीहा मेरे करीब आ गया था। उफ, तुम्हें तो सख्त बुखार है। बुला नहीं सकते थे मुझे? वो सख्त परेशान हो गई थी। मेरे साथ बैठकर मेरा सर दबाते हुए इसने मुलाजमा को आवाज़ दी। जी छोटी बीबी। मुलाजमा ने वहाँ से आने में देर नहीं लगाई थी। ड्राइवर को बोलो गाड़ी तैयार करे, राजू को अस्पताल ले जाना है। वो सर हिलाती हुई बाहर निकल गई। किस वक्त हुआ है बुखार? मुझे वो पुरानी जू लगी। दिल चाहा कह दूं कि जिस वक्त से तूने जमशेद वाली बात बताई, मगर फिर मैं कुछ कह ना सका। बस इससे महसूस करता रहा। वो सारा सारा दिन और रात का बेशतर हिस्सा मेरे करीब में गुजार देती, मगर पहले मुझे कभी इतनी लज्जत महसूस नहीं हुई थी, क्योंकि इसकी मोहब्बत मेरे लाशों में छुपी थी। जैसे ही पता चला कि वो किसी और की होने वाली है, वो मोहब्बत पूरी शिद्दत से उभर कर सामने आ गई थी। काश ये 2 दिन मेरी ज़िंदगी से महर हो जाते। काश जमशेद से वादे उईद करने से पहले इसने मुझे इतला कर दिया होता। काश इससे पहले कोई ऐसा मौका आया होता कि मेरे लाशौर में दबी जू की मोहब्बत इस तरह उभर कर सामने आ गई होती। काश, काश, काश। ये काश भी अजीब मायूसी भरा लफ्ज़ है, जिसे सुनते ही दिमाग में यासियत भर जाती है। मेरे दिल में भी मायूसी भर गई थी। मैंने बड़ी मुश्किल से आंसुओं को रोका हुआ था। गाड़ी तैयार है छोटी बीबी, मुलाजमा ने अंदर आकर इतला दी। तुम चची जान और अम्मी जान को बता दो, इसे कह कर वो मेरी तरफ मतवज्जो हुई। चलो उठो। इसने मेरे कंधों के नीचे हाथ डालकर सहारा दिया। मैं चल सकता हूँ, मैं जल्दी से बोला, मगर इसने मेरी बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और मेरा बाजू अपने मुलायम कंधे पर डालकर मुझे साथ चलाने लगी। मेरी टांगों में बिल्कुल सांस नहीं रहा था। मुझे साथ लिए वो कार के अकबी नशिस्त पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद हम हॉस्पिटल पहुंच गए थे। प्राइवेट हॉस्पिटल के अमले ने मुझे सरात से एक वीआईपी रूम में मुंतकिल कर दिया। मेरे लेटने तक डॉक्टर वहां पहुंच गया। आते ही वो मेरा मुआयना करने लगा। काफ़ी तेज़ बुखार है। अच्छा किया जो तुम इसे यहाँ ले आई। इसने थर्मामीटर देखकर जू को कहा और थर्मामीटर नर्स को पकड़ा दिया। इसके बाद वो तेज़ी से राइटिंग पैड पर मेरे लिए मेडिसिन लिखने लगा। मेडिसिन लिखकर इसने वो सफ़ा पैड से फाड़कर नर्स के हवाले किया और ट्रीटमेंट के बारे में ज़रूरी हदायत देने लगा। जू एक बार फिर मेरे सराहने बैठकर मेरी पेशानी दबाने लगी। इस वक्त अम्मी जान, चचे जान कमरे में दाखिल हुई। चूँकि ये हमारी फैमिली हॉस्पिटल था, जब भी कोई बीमार होता तो हम यहीं पर आते थे, इसलिए वो सीधा वहीं पहुंची थी। हाय मैं सदके क्या हुआ मेरे बेटे को। अम्मी जान से पहले चची जान मुझसे आ लिपटी। मैं ठीक हूँ चची जान। मैंने मुस्कुराने की कोशिश की, मगर नाकाम रहा था। जू की जुदाई का सदमा ऐसा नहीं था कि मैं हंस पाता। अम्मी जान भी मेरे बेड की एक तरफ बैठकर शफकत भरी नज़रों से मुझे देखने लगी। इनके आने के बावजूद जू ने अपना वजीफ़ा जारी रखा था। वो इस तरह मोहब्बत से मेरा सर दबाती रही। नर्स ने मेडिसिन लाई। जू इससे टैबलेट्स लेकर मुझे खिलाने लगी। गोलियां खाने के चंद लम्हों बाद ही मेरी आंखें बंद होने लगी। यकीनन इन टैबलेट्स में सुकून आवर टैबलेट्स में शामिल थी। मैं सो गया। दोबारा मेरी आंख खुली तो दोपहर होने वाली थी। जू वहीं एक सोफे पर बैठी हुई कोई किताब पढ़ रही थी, मगर इसके साथ वो गाए भगाए मेरे चेहरे पर भी निगाह डाल लेती, इसलिए जैसे मैंने आंखें खोली वो किताब बंद करके तैराकी की तरह बेड के करीब आई। अब कैसा महसूस कर रहे हो? इसने पेशानी पर हाथ रखकर मेरा टेम्परेचर महसूस किया। बेहतर हूँ, मैं बोला। इसने बेल देकर नर्स को बुलाया, कुछ खाने के लिए लाने की हदायत की। छोड़ो जू, मेरा दिल नहीं चाह रहा। राजू, बच्चा बनने की ज़रूरत नहीं है। इसने मुझे सख्ती से झड़का और मैंने आंखें बंद कर लीं। काश तू मुझे हमेशा झटकती रहे। मेरे अंदर एक और काश ने जन्म लिया। थोड़ी देर बाद नर्स दूध का गिलास, जैम लगा टोस्ट और उबला हुआ अंडा लेकर लौटी थी। तीनों चीज़ें ऐसी थी जो सिर्फ जू ही मुझे खिला सकती थी।
और इस वक्त जू मेरे पास ही थी। इसने सहारा देकर मुझे बैठाया और अपने हाथों से खिलाने लगी। मैं हमेशा से इन हाथों से खाता आया था, लेकिन कभी मुझे कदर नहीं आई थी। अब जबकि वो हाथ किसी और की दस्तक में जाने वाले थे तो मुझे बहुत भले लगने लग गए थे। शायद भले वो पहले भी लगते थे, पर मुझे मालूम नहीं था। खाने का ज़रा भी प्लेट में नहीं बचा था। इसने मेडिसिन खिलाकर मुझे दोबारा लौटा दिया और अपने मुलायम हाथों से मसीहाई करने लगी। मैं ज़्यादा देर इस चारागिरी से लुत्फ़अंदोज़ नहीं हो सका था। गुनूदगी एक बार फिर मुझ पर हमलावर हुई और यूं मैं ख्वाबों के सफ़र पर रवाना हो गया, जहां अभी तक जू मुझसे जुदा नहीं हुई थी। मेरी आंख जू की आवाज़ पर खुली थी। वो किसी के साथ महवे गुफ्तगू थी। आंखें खोलते ही मुझे जमशेद का चेहरा नजर आया। वो जू की तरफ ही मतवज्जो था, जबकि जू की मेरी जानिब पुश्त थी। मैंने जल्दी से आंखें बंद कर लीं। जू की आवाज़ मेरी समातों में गूंजी, सॉरी राजू, ठीक होने तक मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। तुम होश में तो हो? जमशेद दबे दबे लहजे में बोला था। अम्मी जान तुम्हारे घर पहुंच गई हैं, सिर्फ तुम्हारा इंतज़ार है। वो इत्मीनान से बोली। 2-3 दिन बाद हो जाएगी ये रस्म। मुझे रस्म से कोई सरोकार नहीं, यकीनन तौर पर 2-3 दिन बाद ही हो जाएगी। मगर ज़रा सोचो, जदीर की अम्मी जान हयात हैं, यहाँ बैठना इनका फ़र्ज़ बनता है, या या ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारी अम्मी जान इसे अटेंड कर सकती हैं। कह दिया ना, जब तक राजू ठीक नहीं हो जाता मैं यहाँ से नहीं जा सकती। जब तुम्हारी शादी हो जाएगी और राजू बीमार होगा फिर क्या करोगी? क्या इस वक्त भी मुझे छोड़कर अपने राजू के सरहाने बैठ जाओगी? जमशेद का स्वाद तल्ख होने के बावजूद हकीकत पर मबनी था। आप जो समझे, ज़ू से जवाब नहीं बन पड़ा था। अज़रा, मैं ममानी जान को कॉल कर रहा हूँ, वो यहाँ आ जाएंगी, तुम चलो मेरे साथ। जमशेद की बात पर मुझे इतना गुस्सा आया कि मुझसे बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया था, और इस कोशिश को मैं मेरे मुंह से करा जैसी आवाज़ खारिज हुई। राजू जू के मुंह से बेसाख्ता निकला, और वह सरात से मेरे करीब आई। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं गड़बड़ा कर रह गया था। जदीर कैसे हो? जमशेद ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट होठों पर सजाकर पूछने लगा। काफ़ी बेहतर हूँ जमशेद भाई। अच्छा, मैं अज़रा को लेने आया था। अगर आप बेहतर महसूस कर रहे हैं तो ये घर चली जाती है, वहाँ से ममानी जान आ जाएंगी। मैंने ठंडी आह भरकर इस बात में सर हिला दिया। चलो अज़रा, अब तो जदीर ने भी इजाज़त दे दी है। वो एक मरतबा फिर जू से मुखातिब हुआ, मगर वो सुनी अनसुनी करके नर्स को बुलाने के लिए बेल देने लगी। जी, नर्स ने कमरे में आते दाखिल होकर पूछा। यखनी ले आओ, जू ने कहा, और वो सर हिलाते हुए वापस मुड़ गई। अज़रा, मैं क्या कह रहा हूँ? जमशेद दोबारा इसको मुखातिब हुआ। बता दो दिया है मैंने, वो इत्मीनान से बोली। अच्छा, 1 मिनट बाहर आकर मेरी बात सुनो। जमशेद इतनी आसानी से इसका पीछा नहीं छोड़ने वाला था। जू चली जाओ, मेरी देखभाल के लिए नर्स मौजूद है ना? मैं हम वक़्त बोला था। तुमसे किसी ने मशवरा मांगा है? वो मुझ पर बरस पड़ी और मैंने खामोशी से आंखें बंद कर ली। तुमने मेरी बात सुनी है कि नहीं? इस मर्तबा जमशेद के लहजे में झलकने वाला गुस्सा बिल्कुल वाज़ा था। मुँह संभाल कर बात करो मिस्टर। जू एकदम फट पड़ी थी। शायद तुम्हें मेरी बकवास की समझ नहीं आई। जब कह दिया कि राजू ठीक होने तक मैं कहीं नहीं जाना, तो फिर तुम्हें यहाँ से दफ़ा हो जाना चाहिए। इसका तेज़ लहजा और तल्ख बात सुनकर जमशेद हक्का बक्का रह गया था। होश में तो हो? होश में तो हो? वो गुस्से से बोला। हाँ, होश में हूँ, और जाते वक्त अपनी अम्मी जान को भी घर लेते जाइएगा। मुझे ना तो रिश्तों की कमी नहीं है, और ना मैं इतनी गिरी गुजरी हूँ। तुम्हारे जैसे बेहुदा शख्स की बकवास मैं पिछले 1 घंटे से बर्दाश्त कर रही हूँ, मगर इज़्ज़त तुझे रास नहीं है शायद। जू के मुंह में जो आया वो कहती चलेगी। तुम इस वक्त अपने हवासों में नहीं हो। मैं तुमसे बाद में बात करूँगा। जमशेद कह लुदा निगाहें मुझ पर डालता हुआ बाहर निकल गया, और वो मेरे सरहाने बैठकर मेरे बालों में उंगलियां फेरने लगी। अब कैसा महसूस कर रहे हो? इसने चाहत से पूछा। बहुत अच्छा, मैं अपनी अंदरूनी खुशी को दबाता हुआ बोला। मगर तुम्हें जमशेद की इतनी तौहीन नहीं करनी चाहिए थी। तो क्या करती? तुम्हें इस हाल में छोड़कर चली जाती? इतना अच्छा रिश्ता तेरे हाथ से निकल जाएगा बेवकूफ़। मैं अब कर्बनाक आवाज़ में बोला। और इसकी वजह मैं बनूंगा। वो इत्मीनान से बोली। तुमने भी तो मेरी वजह से कई अच्छे रिश्ते गंवा दिए हैं। गोया हिसाब बराबर कर रही हूँ। नहीं, असल बात और है। इसने हाथों के प्याले में मेरा चेहरा भरकर मेरा रुख अपनी तरफ मोड़ा। क्या? मेरे लबों पर फंसी फंसी आवाज़ बरामद हुई। कल जब मैंने डाइनिंग टेबल पर अपनी शादी का जिक्र किया था, तो तुम कोई जवाब दिए बगैर इस तरह क्यों उठ गए थे? तुमसे मेरी शादी की बात बर्दाश्त क्यों नहीं हुई थी ना? मैं आस्ता से बोला। हाँ, तो बस ठीक है। अब मैं तुम्हारी शादी हो जाने के बाद ही शादी करूँगी, ताकि तुम्हें बुरा ना लगे।
میں بے بسی سے بولا، اگر میں کہوں کہ میں آج تک بہت بڑی غلط فہمی میں رہا ہوں پھر تم کیا کہو گی؟ وہ امید بھرے لہجے میں بولی، یہی کہ میری دعائیں رنگ لے آئی ہیں۔ زو مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں بہت دکھ دیے، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میں تمہیں اس شدت سے چاہتا ہوں۔ نمی میری آنکھوں کے گوشوں سے رسنے لگی، لیکن مجھے پتہ تھا۔ وہ میری چھاتی پر سر رکھتے ہوئے بولی، بس ڈرتی اس بات سے تھی کہ کہیں تمہیں بہت دیر بعد اس بات کی خبر نہ ہو، کہیں یہ نہ ہو کہ پانی سر سے اونچا ہو جائے، کہیں یہ نہ ہو کہ شادی کے بعد تمہیں پتہ چلے اور ہمارے پاس فقط پچھتاوا رہ جائے۔ اس وقت نرس کھنکھارتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ اس نے ہاتھوں میں ٹرے اٹھائی ہوئی تھی جس میں یخنی کا پیالہ اور ایک ڈبل روٹی رکھی ہوئی تھی۔ نرس کی آمد کے باوجود زو مجھ سے دور ہٹنے پر تیار نہیں ہوئی تھی۔ سسٹر، وہ 2 ابلے ہوئے انڈے اور دودھ کا گلاس بھی لے آؤ، میٹھا نہ ڈالنا۔ جی میڈم، کہہ کر نرس واپس مڑی۔ میں نے منہ بنایا، یہ یخنی والی مصیبت کم تھی، اب ابلے ہوئے انڈے بھی۔ وہ معنی خیز مسکراہٹ سے بولی، میرے ہاتھ سے بھی نہیں کھاؤ گے؟ ساری زندگی کھاؤں گا زو۔ اچھا ایک بات بتاؤں؟ وہ میرے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگیں، کوئی بات رہ گئی ہے کیا؟ راجو، اس سے پہلے تو نے جتنی لڑکیوں کے ساتھ رابط رکھے مجھے پرواہ نہیں ہوئی، مگر ابھی رکشی کی وجہ سے مجھے سنبھلنا پڑا۔ اس دن جو تم نے مجھے عذرا کہا، اس کی تلخی اب تک میرے وجود میں رچی ہوئی ہے۔ میں ڈر بھی گئی تھی، اپنے تے میں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ میں تجھے کھو چکی ہوں۔ پھر میں نے ایک داؤ کھیلنے کا فیصلہ کیا۔ عورت مرد کی آنکھوں کو خوب جانتی ہے، اور کافی عرصے سے میں یہ محسوس کر رہی تھی کہ جمشید مجھے پسند کرتا ہے۔ میں نے اس دن اس کی حوصلہ افزائی کی اور وہ ایک دم شادی پر تیار ہو گیا۔ میرا وجدان کہہ رہا تھا کہ تم مجھے روک لو گے، اپنی زو کو کسی دوسرے کی دسترس میں نہیں جانے دو گے، اور دیکھ لو میرا اندازہ کتنا صحیح تھا۔ پاگل، میں محبت بھری مسکراہٹ سے بولا۔ وہ اسی وقت نرس دوبارہ دروازے کے اندر داخل ہوئی۔ شکریہ، کہہ کر زو نے سے ٹرے پکڑی اور مجھے کھانا کھلانے لگی۔ ابھی میں دودھ پی رہا تھا کہ امی جان دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے اندر آئی۔ ان کے پیچھے چچی جان، ابو جان اور چچا جان بھی تھے۔ یہ کیا بھئی، تم تو پکے ہی لیٹ گئے ہو؟ چچا جان نے مسکرا کر پوچھا۔ یہ زو کی کاستانی ہے چچا جان، مجھے اٹھنے ہی نہیں دے رہی۔ اچھا ڈاکٹر کیا کہہ رہا ہے؟ چچا جان دوبارہ مجھ کو مخاطب ہوا۔ یقیناً وہ اب تک زو سے خفا تھے، باقی تمام بھی زو سے کھینچے لگ رہے تھے۔ میں جواباً بولا، ڈاکٹر نے تو کچھ بھی نہیں بتایا۔ اچانک زو آگے بڑھ کر امی جان کے گلے لگ گئی۔ میری پیاری چچی مجھ سے کیوں خفا ہے؟ بیٹیوں سے بھی کوئی خفا ہو سکتا ہے؟ امی جان اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، ویسے تیری پھوپھی آئی تھی، ابھی واپس چلی گئی۔ ہاں، اب وہ آتی جاتی رہیں گی۔ چچی جان نے کہہ نظروں سے زو کو گھورا۔ دیکھیں چچی جان، امی آپ کی بہو کو کیسے گھور گھور کر دیکھ رہی ہیں۔ زو شرارتی لہجے میں بولی، میری بہو؟ امی جان کے لہجے میں حیرانی تھی۔ تو اور کیا، آپ بھی مجھے شکیلا پھوپھی کی بہو بنانے پر تلی ہیں کیا؟ زو کی ماں بازو پھیلا کر اس کی طرف بڑھی۔ میری پیاری شہزادی، اس نے زو کو باہوں کے گھیرے میں لے لیا۔ شکر ہے تمہیں سمجھ آ گئی، وہ شرارت سے بولی۔ ہاں نا امی جان، ابھی راجو بیمار پڑا ہے اور گھر کا کوئی فرد بھی اس کی دیکھ بھال کے لیے ہاسپٹل نہیں آیا۔ میں سمجھ گئی کہ اگر میں اس گھر سے رخصت ہوگی تو میرے معصوم کزن کا خیال کس نے رکھنا ہے؟ اس کی بات پر امی جان اور چچی ہنسنے لگی، جبکہ میرے حلق سے بے ساختہ قہقہ ابل پڑا۔ زو ان دونوں سے لپٹی محبت پاش نظروں سے مجھے گھور رہی تھی۔ میں نے پرسکون انداز میں آنکھیں بند کر لیں۔ موبائل فون کی گھنٹی بجتے ہی میں نے اسکرین پر نگاہ دوڑائی۔ یا حیرت، رکشی کی کال تھی۔ میں تھوڑی دیر پہلے ہی ہاسپٹل سے لوٹا تھا۔ زو میری سالگرہ پر ملنے والے تحائف کھول کر دیکھ رہی تھی، ساتھ ساتھ اس کا تذکرہ بھی جاری تھا۔ ہائے راجو، کتنے خوبصورت ریسٹ واچ ہے، اتنا پیارا قلم، اس ڈائری کے صفحے تو لگتا ہے گلاب کی پتیاں ہیں، خوشبودار اور ملائم۔ یس، میں کال اٹینڈ کرتے ہوئے نارمل لہجے میں بولا۔ کیسے ہو؟ رکشی کے لہجے میں گزشتہ رنجش کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ مجھے پتہ چلا کہ 2 دن ہوئے آپ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں۔ الحمدللہ اب ٹھیک ہوں اور ابھی ہاسپٹل سے لوٹا ہوں۔ خفا ہو؟ اس نے دل آویز لہجے میں پوچھا۔ اس کی خفا ہو سنتے ہی میں نے موبائل فون کا اسپیکر آن کر دیا تھا۔ نہیں تو خفگی تو غالباً آپ کی طرف سے تھی، اب نہیں رہی۔ سوری، میں ذرا جذباتی ہو گئی تھی۔ اس کے لہجے میں ندامت کا عنصر نمایاں تھا۔ اس کی بات سنتے ہی زو بھی اپنا شغل ترک کر کے ہماری طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ اگر ابھی آرام نہیں کرنا تو میں ملنے کے لیے آ جاتی ہوں، میں اطمینان سے بولا۔ یہ تو زو سے پوچھنا پڑے گا، اب پتہ نہیں اس نے کیا پروگرام بنایا ہوا ہے
ایک لمحے کی خاموشی کے بعد وہ آہستہ سے بولی، تانا دے رہے ہو؟ نہیں، حقیقت بتا رہا ہوں۔ میری سمجھ میں نہیں آئی، وہ الجھ گئی تھی۔ 2 ہفتے بعد زو کی سالگرہ ہے اور اسی تقریب میں ہماری منگنی بھی ہو گئی ہے۔ ایسا زو چاہتی ہے اور میں اس کے علاوہ کچھ چاہ بھی نہیں سکتا جو میری زو چاہے۔ مجھے یقین تھا وہ ایک دم رابطہ منتقل کر دے گی، مگر اس کی بجائے مجھے اس کی دکھ بھری آواز اسپیکر سے برآمد ہوئی۔ کیا یہ سچ ہے؟ 100%۔ جدیر، تم مجھے بہت پیارے ہو، بہت زیادہ، مگر اس بات کا پتہ مجھے اسی دن چل گیا تھا جب تم عذرا کو منانے کے لیے مجھے اکیلا چھوڑ کے اس کے پیچھے بھاگ گئے تھے۔ بلکہ میں کیا تمہارے تمام جاننے والے اس بات سے واقف ہیں کہ تم فقط عذرا کے ہو، یوں بھی وہ مجھ سے خوبصورت بھی ہے اور مجھ سے زیادہ تمہاری ضروریات کا خیال بھی رکھ سکتی ہے۔ اتنے دن میں سراب کے پیچھے دوڑتی رہی۔ خدا حافظ، اللہ پاک تم دونوں کی جوڑی سلامت رکھے۔ شکریہ رکشی، تم نے صحیح کہا کہ تمام اس بات سے واقف تھے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ میں خود نا واقف تھا۔ اللہ حافظ، یہ کہہ کر میں نے رابطہ منقطع کر دیا۔ زو مجھے چڑھاتے ہوئے بولی، تم نا واقف رہتے تو بہتر تھا، اتنا اچھا رشتہ گنوا دیا تمہاری اس واقفیت نے۔ ڈاکٹر تو قسمت والیوں کو ملتے ہیں۔ کافی دن ہو گئے تمہاری مرمت نہیں کی۔ میں بیڈ سے اتر کے اس کی جانب بڑھا۔ نا واقف تھے تو پٹائی کرتے تھے، اب بھی پٹو گے؟ اس نے اس معصومیت سے کہا کہ ایک دم میرا جاہرانہ موڈ ختم ہوا اور میں اس کے قریب کلیم پر بیٹھتا ہوا بولا، اچھا ایک بات بتاؤ، جمشید کا کوئی فون نہیں آیا تھا؟ ٹھہرو، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ میں اٹھ کر اس کی سمت بڑھا اور وہ زبان نکال کر میرا منہ چڑھاتے ہوئے باہر نکل گئی۔ میں جانتا تھا کہ وہاں سے اس نے سیدھا امی جان کی گود میں جا کر گھس جانا تھا کہ ایسے موقعوں پر وہی اس کی سب سے بڑی طرفدار ہوا کرتی تھی۔ تو کیسا لگا آپ کو ناول؟ اچھا تھا، بہت اچھا، زبردست ناول تھا، ٹرائنگل لو تھا اس میں، تو پوزیسو بھی تھا۔ امید ہے آپ کو یہ ناول بھی پسند آیا ہوگا۔ لازمی اس کو پڑھیے گا، پوری ویڈیو دیکھیے گا اور لائک کا بٹن لازمی دبائیے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور شیئر بھی کریں اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ۔ انشاءاللہ اگلے ناول کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گی، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔